अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ा दिन आज पाकिस्तान की तारीख में, पिछले 75 साल में, और जितनी मेरी ज़िंदगी है और जितनी मेरे साथ अभी आप देखेंगे तलत हुसैन साहब कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी है। हमारी सारी ज़िंदगी इस बात में गुजर गई कि हम इंडिया के साथ अपने आप को बराबर या उनसे बेहतर फील कर सकें। लेकिन आज वो दिन है हमारी ज़िंदगी में, कम अज़ कम मेरी ज़िंदगी में तो आज का वो दिन है जब मुझे इस पासपोर्ट की इज़्ज़त और हुर्मत का एहसास हुआ है। और मुझे लगा है कि आज इस पासपोर्ट की भी दुनिया में उतनी ही इज्जत होगी जितनी दूसरे मुल्कों के पासपोर्ट की होती है। और उसकी वजह यह है कि इंडिया ने मुसलसल बदमाशी की इस खित्ते में, अमेरिका की शय पे, पहले रशिया की शय पे, और इतनी ज़्यादा बदमाशी उसकी बढ़ गई थी कि कभी पाकिस्तान को उसने एक सीरियस स्टेट के तौर पे ट्रीट नहीं किया। ख़ास तौर पर 1971 के बाद, 1971 से पहले भी जब किया है तो वो पाकिस्तान को तज़ीक के साथ, तहकीक के साथ ही ट्रीट करता रहा। 1971 के बाद 1998 में कुछ महीनों के लिए वो वक्त आया जब पाकिस्तान को उसने इज्जत दी। वहाँ का वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी मीनार पाकिस्तान गए तो दो कौमी नज़रिए को तस्लीम किया, लेकिन फिर कारगिल वॉर होगी और फिर वही सिचुएशन। क्रिकेट टीम नहीं भेजता, क्रिकेट नहीं खेलता, हमारे साथ किसी जगह बैठ के मुज़ाकरात नहीं करता, बुली था, बदमाश था। और पिछले कुछ महीनों से आप देख रहे थे मुसलसल, ख़ास तौर पर पहलगाम के वाक़े के बाद, कि इंडिया ने पूरी कोशिश की कि वो पाकिस्तान को एक छोटा साबित करे, और पाकिस्तान ने भी बहुत कोशिश नहीं की कि उसकी प्रोवोकेशन के जवाब में फौरी तौर पर कोई कार्रवाई करे। पाकिस्तान ने इंतज़ार किया सही वक्त का, सही मौके का और सही लोकेशन का। और फिर जिस वक्त पूरी दुनिया को यह पता चल गया, पूरी दुनिया के मीडिया को पता चल गया कि इंडिया के सियासतदान, इंडिया का मीडिया झूठ बोलते हैं और पाकिस्तान पर गलत दबाव डाल रहे हैं, बगैर किसी तहकीक के, बगैर किसी सबूत के पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, पाकिस्तान पर हमला किया, उनके 5 तैयारे गिराए गए, फ्रांस की टेक्नोलॉजी को फेल किया गया, फ्रांस के तैयारे राफेल के टुकड़े पाकिस्तान में OLX पे बेचने के लिए लोगों ने लगाए हुए हैं। और फिर वो इसराइल की टेक्नोलॉजी लेके आए, ड्रोन टेक्नोलॉजी। 80 ड्रोन पाकिस्तान ने गिराए, जिसके टुकड़े पाकिस्तान की गलियों में बच्चे उठा के फिर रहे हैं। और उसके बाद फिर भी इंडिया, जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहा था सीज़ फायर के लिए, उसने प्रोवोकेशन जारी रखी। और कल का दिन बहुत अहम था, इसलिए कि कल सारा दिन इंडिया की तरफ से इश्तियाल अंगेज़ी के तौर पे पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन अटैक्स करता रहा, मिसाइल करता रहा। और फिर जब 3 दफ़ा रात को DG-ISPR कौम से खिताब करने आए, उन्होंने लेटेस्ट सिचुएशन से अपडेट किया कौम को। पूरी कौम जाग रही थी। और जिस वक्त बहावलपुर, मुरीद और शोरकोट पर हमला हुआ और यहाँ नूर खान बेस पर हमला हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने फैसला किया कि अब वक्त है जवाब देने का। और आज सुबह फजर की नमाज के वक्त पाकिस्तान ने जब वो जवाब दिया तो उसके बाद इंडिया का मीडिया भी चुप है और नरेंद्र मोदी और उसका हिंदुत्व भी चुप है। आप देख सकते हैं उनकी आज नेशनल सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या हाल हुआ उनका। और इसके बाद विद इन आवर्स आपने देखा कि सिचुएशन कैसे एस्केलेट हुई। पाकिस्तान ने जब नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास तलब किया तो उसके बाद अमेरिका के सदर ने और उनके वाइस प्रेसिडेंट ने और उनके सेक्रेटरी खारजा ने, उन्होंने राब्ता किया। और फिर आज ये फैसला हुआ है कि दोनों ममालिक के दरमियान सीज़ फायर हो गई है। हम आपको पहले जो मैंने बात शुरू की, जो पाकिस्तानियों के लिए खुशी का मौका, मैं उस पर आपको दिखाना चाहता हूँ कि आज किस तरह पाकिस्तान के जो वो एयरफोर्स के जवान हैं जिन्होंने ये सारा ऑपरेशन किया, वो किस तरह खुशी मना रहे हैं। अच्छा, अभी वो वीडियो हम आपको दिखाते हैं, लेकिन आप देख रहे होंगे एक आपको हमारे अगले मोर्चे से, कश्मीर से, एक फ़ौजी का पोस्ट है, उन्होंने पैगाम दिया है। वो बहुत अच्छा पैगाम है, इसलिए कि हमारे मेरे ख्याल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं और हम आपको ये दिखाते हैं। और उसमें वो बताता है पाकिस्तानी कौम को कि ज़रा सब्र करें, क्योंकि पाकिस्तान के कुछ मीडिया के लोग और कुछ सियासतदान और कुछ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और कुछ बाहर बैठे लोग, वो मुसलसल इस पाकिस्तान की फ़ौज को ताने दे रहे थे और ये कह रहे थे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। लेकिन फिर पाकिस्तान की सिविल और मिलिट्री क़यादत ने ये साबित किया कि वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें ज्वाइन किया है तलत हुसैन साहब ने, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन है इस्लामाबाद से। थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे राना सनाउल्लाह, मुशीर वज़ीर-ए-आज़म बराए सियासी उमूर, और इफ्तिखार अहमद सीनियर सहाफ़ी हैं, और आदिल नजम माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। तलत साहब, मैंने एक बात की आपके बिहाफ पे, अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में हमने बहुत तनकीद की इस्टेब्लिशमेंट के रोल पे, सारी उम्र की,
ہم نے ٹیکس دیا ساری عمر, اس کا ہم نے کہا کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں. میرے ٹیکس کا پیسہ تو آج مجھے انٹرسٹ کے ساتھ وصول ہو گیا واپس. میں بہت خوش ہوں ایک پاکستانی کے طور پہ, اور اس بات پہ کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں اس پاسپورٹ کو اب لے کے کسی ایئرپورٹ پہ, خاص طور پہ برادر عرب ممالک کے ایئرپورٹ پہ اتروں گا تو مجھے وہ مسکین نہیں سمجھیں گے. آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. یہ جو سینس آف نیشنل ایلیشن ہے, خوشی کا جو موقع آپ کو بہت کم ملتا ہے. قومی تہوار ہی ہیں جس کے اوپر آپ خوش ہوتے ہیں, اور وہ بھی واجبی سی خوشی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. یہ ایک حقیقی خوشی ہے. تو جو آپ کو ریلیز نظر آ رہی ہیں, جو لوگوں کا سینٹیمنٹ نظر آ رہا ہے, اس کے اندر کوئی پی آر نہیں ہے. کوئی کسی کو خوش نہیں کر رہا, کسی نے کسی کو پیسے دے کے باہر نہیں بھجوایا کہ جا کے میرے جھنڈے لگائیں. اس کی بنیادی وجہ یہ آپ نے کہا کہ ہندوستان نے کبھی ہمیں سنجیدگی سے نہیں لیا, کیونکہ ابصار صاحب بہت سارے معاملات پر ہم نے خود بھی اپنے آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیا. اور یہ پہلا موقع ہے کہ جب پاکستان نے سنجیدگی سے یہ فیصلہ کیا کہ اس مرتبہ ہم نے اپنی ریڈ لائن اپنے خون سے کھینچنی ہے, اس کو تبدیل نہیں کرنا. میں اس پہ ایک آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اس کی وجہ یہ بات جو آپ نے کی ہے نا, دیکھیں میں آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں میڈیا کو تیار کیا جاتا ہے بعض ایونٹس کے لیے, ہمیں بالکل تیار نہیں کیا گیا. کسی نے اسٹیٹمنٹس بھی نہیں دیا کہ یہ اچانک پوری قوم میں ایک کنسنسس سا بلڈ ہو گیا تھا کہ اب نہیں تو کب. دیکھیں پالیسی یہ اور سول ملٹری قیادت ہو, عوام ہو, میڈیا ہو, یہ کیسے ہوا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے مواقع اگر ہم یاد کریں تو آپ کو یاد ہے کہ اے پی ایس کے بعد ایک بریف ونڈو آئی تھی جس کے اندر قوم نے ایک ریزالو کیا تھا, اور اس کے بعد آپ نے ایک ڈاکومنٹ سائن کی تھی, اور اس کے بعد آپ نے پھر نیشنل ایکشن پلان کا ذکر کرنا. اس سے پہلے جب دہشت گردی کے واقعات تھے تو جنرل کیانی کے دور کے اندر ایک بریف مومنٹ آیا تھا جب قوم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس طرح بات نہیں بنے گی. اس کے اندر نظریاتی معاملات آ گئے تھے, لیکن جو فوکس تھا وہ بہت زیادہ تھا ہندوستان والے معاملے کے اوپر. اس قوم کو پہلی مرتبہ احساس ہوا ہندوستان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے کہ اگر آپ نے ان معاملات کی اوپر ریڈ لائن نہیں کھینچی تو پھر آپ کی اپنی ریڈ لائن بن جائے گی. کہیں یہ تڑپ تھی ساری قوم کے اندر کہ ان کی موویز دیکھ دیکھ کے, ان کے ساتھ کرکٹ میچ ہار کے, وہ جس طرح ہمیں ٹریٹ کرتے ہیں انٹرنیشنل فورم پہ, اگر کہیں ہمارے وزیر اعظم گئے ہوئے ہوں ان کو کیسے وہ بات ملتے نہیں تھے یا مذاکرات نہیں کرتے تھے, یہاں ٹیم نہیں بھیجتے تھے. اور پھر جیسے آپ نے ذکر کیا 2019 کا, میں تو پیچھے چلا جاؤں گا, کشمیر کا مسئلہ ہے, 1971 کا سکور ہم نے سیٹل نہیں کیا. یہ ساری چیزیں کیا ایک ہماری جو جنریشن ہے, ینگ جنریشن نے تو کچھ بھی نہیں دیکھا نا, انہوں نے تو صرف کرکٹ کی وجہ سے ہماری بے عزتی ہوتے دیکھی ہے. ہم نے تو بہت ساری بے عزتیاں برداشت کی ہیں. تو ہمارے اندر یہ جو اس جنریشن کا ایک غصہ تھا, اس کو کہیں کوئی راستہ نظر آیا نکلنے کا؟ دیکھیں ایک نیشنل آئیڈینٹی کا بھی ایک خواہش, آئیڈینٹی خواہش کا معاملہ ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ اس کینوس کو بڑھا کر, ابھی آپ نے بڑی دلچسپ بات کی کہ جب میں عرب ممالک کے ایئرپورٹس پر جاؤں گا, اور مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ نے کیوں بات کی ہے, کیونکہ میرے ساتھ بھی یہی تجربہ ہوا ہے. جتنے مبارک کے پیغامات ہمارے جو دوست ہیں عرب ممالک کے سفراء, ان کے نمائندگان, ان کی طرف سے مجھے آئے ہیں, اتنے اپنے ایکس سفیروں کی وجہ کی طرف سے بھی نہیں آئے. وہ کیوں خوش ہیں؟ اور یہ کنیکٹ ہوتا ہے ایشو اس وقت جو دنیا کے اندر نظام بنا ہوا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. عرب ممالک اسرائیل کی خربستیاں دیکھ رہے ہیں, اس کی تباہ کاریاں دیکھ رہے ہیں. انہوں نے اپنے درمیان عراق کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے, لیبیا کا کباڑہ نکلتے ہوئے دیکھا ہے, سیریا کو حصے بکھرے ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, ایران کا حلیہ خراب ہوتے ہوئے دیکھا ہے, ریاستوں کے اندر بارڈرز جو ہیں وہ نئے بنتے ہوئے دیکھے ہیں, جو فلسطین کے اندر ہوا وہ بھی آپ کے سامنے. تو ایک بہت بڑا غصہ ہے جو ان کے اندر موجود تھا, اور ہندوستان میرے خیال میں سمبلائز کرتا ہے را پاور اور اس کی جو خرمستیاں ہیں, اور سائز جو اس کا, اور سائز جو ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ عرب ممالک کا تعلق جو ہے ہندوستان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے, لیکن اس کے باوجود جتنی ان کی طرف سے تالیاں بجی ہیں میرے خیال میں اتنی تالیاں پاکستان کے اندر I2U2 ہے, اسرائیل, انڈیا, یو ایس اینڈ یو اے ای. جی بالکل, وہ اتحاد ہے امریکہ کے ساتھ ان کا, اور پھر انڈیا کے ساتھ, اسرائیل کے ساتھ, اور پھر جو عرب ممالک کے ساتھ دفاعی اور اسٹریٹجک معاہدے کیے. میں نے اس بیک گراؤنڈ میں بھی کہا ہے, لیکن میں آپ سے ابھی یہ جو ملٹری اس پہ ہوا ہے اس پہ میں نے بات کرنی ہے, اور سیز فائر پہ بھی بات کرنی ہے. پہلے ذرا عادل نجم صاحب نے ہمیں جوائن کیا, میں ان سے. عادل نجم صاحب السلام علیکم. السلام علیکم صاحب, گڈ ٹو بی ود یو.
تھینک یو سر. پاکستان میں اس وقت ایک خوشی کی لہر ہے اور اس کی وجوہات آپ کو پتہ ہیں, ہمیں بھی پتہ ہے, لیکن میں فخر کا موقع ہے بالکل لانگ اویٹڈ, اور تھینکس ٹو آور آرم فورسز, اور سول اینڈ ملٹری لیڈرشپ اور پاکستانی قوم کا ریزالو. کل رات میں یہ بات بتانا بھول گیا اپنے ناظرین کو کہ کل جب نور خان ایئر بیس پہ حملہ ہوا تو پورا پنڈی باہر آ گیا, اور وہ جوش جو تھا وہ شاید وہ مومنٹ تھا جس میں پاکستان کی قیادت نے یہ فیصلہ کیا کہ دس از دی مومنٹ. بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے انسانوں کی زندگی میں. عادل صاحب یہ بتائیے کہ میں آپ کو ایک صرف ٹائم لائن ذرا بتانا چاہتا ہوں. آج جو کچھ ہوا ہے صبح فجر سے لے کے ظہر تک, اس کے بعد ڈونلڈ جے ٹرمپ پریزیڈنٹ 4:55 پہ انہوں نے ٹویٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ امیجیٹ سیز فائر ہو گیا ہے. 5:07 پہ سیکرٹری مارکو روبیو اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس, ان دونوں کا ٹویٹ آیا ہے, انہوں نے بھی یہ بات کی ہے. پھر اس کے بعد 5:08 پر 1 منٹ بعد اسحاق ڈار صاحب کا, پاکستان کے وزیر خارجہ ڈپٹی پرائم منسٹر, انہوں نے ٹویٹ کیا, انہوں نے بھی یہی بات کی ہے. پھر نواز شریف صاحب کا آیا ہے, سابق وزیر اعظم پاکستان, 5:34 پہ انہوں نے کہا ہے, انہوں نے مبارکباد دی ہے شہباز شریف کو, فوج کے سپاہ سالار سید عاصم منیر کو, اور چیف آف ایئر اسٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر سندھو کو, اور افواج پاکستان کو. پھر اس کے بعد 5:40 پہ آیا ہے ٹویٹ ڈاکٹر جے شنکر کا, انڈیا کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹر. انہوں نے سیز فائر کی بات نہیں کی اپنے ٹویٹ میں, انہوں نے کہا ہے آن اسٹاپیج آف فائرنگ اینڈ ملٹری ایکشن, آن اسٹاپیج آف فائرنگ اینڈ ملٹری ایکشن. ساتھ انہوں نے پھر یہ کہا کہ انڈیا جو ہے وہ ٹیررزم کی ہر فارمز اور مینیفیسٹیشن کے خلاف ہے, اور اس کے خلاف اس کا جو سٹانس ہے وہ ہمیشہ رہے گا. اس کے ساتھ آخری جو میں آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں, ANI نے, انڈیا کی ایک نیوز ایجنسی ہے, اس نے یہ کہا ہے کہ there is no pre or post condition of the ceasefire. The call was initiated from Pakistan. The Indus Water Treaty to remain in abeyance. MEA sources, Ministry of External Affairs sources. کیا آپ کے خیال میں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا ہے یہ اس کے خلاف نہیں ہے بات, اس کے اگینسٹ نہیں ہے؟ سر صاحب بہت شکریہ, اینڈ اسپیشلی فار دیٹ ٹائم لائن. آئی وش کہ یہ اس وقت پورا پاکستان اس ٹائم لائن پہ غور کرے, خصوصاً آخری والی چیزوں پہ. اور آج میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ صرف ایگزیکٹلی وہی ہے جو آپ کا سوال ہے, کہ یہ بڑی فخر کا موقع ہے, یہ ایک ہمارے لیے ایک پرائیڈ کا, ایک کانفیڈنس کا موقع ہے. ناٹ اونلی اس لیے کہ جو عسکری کارروائی ہوئی, بٹ اس لیے بھی کہ پاکستان جو ہے وہ میٹر آف پرنسپل سے اس نے رسپونڈ کیا. ایک میچور, ایک رسپیکٹیبل ملک کی طرح اس نے رسپونڈ کیا ہے, نی جرک ریئیکشن نہیں تھا. وہ تمام باتیں بالکل درست ہیں, لیکن جو اہمیت ہے میرے خیال میں اس مومنٹ کی, جو اب مومنٹ آ گیا ہے اس وقت کا. رات کو میں بھی نہیں سویا, ہمارے یہاں امریکہ میں رات تھی ساری, کوئی بھی نہیں سویا یہاں جو پاکستانی ہو یا شاید ساؤتھ ایشین ہو. لیکن کہنے کی گزارش یہ ہے کہ یہ وی شوڈ بی ویری کیئرفل. چاہے یہ اس کی ریپیوٹیشن ہو یا نہ ہو, لفظ میں جنگ نہیں ختم ہوئی. لیٹ می جسٹ سے اٹ بلنٹلی, جنگ نہیں ختم ہوئی. اچھا, اگر آپ ٹرمپ کا پڑھے تو وہ کہتے ہیں سیز فائر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جنگ ختم ہو گئی, پیس آ گئی ہے. سیز فائر کا مطلب ان اے وے وہی ہوتا ہے جو وہ پک کرتے ہیں MEA والے. سو جسٹ ٹو, اگر میں بالکل مختصر اس کو کانٹیکسٹ دوں, بیکاز دس از امپورٹنٹ. آئی تھنک امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان ہیز ٹو ناؤ رسپونڈ ڈپلومیٹکلی اینڈ امیجیٹلی. میں انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان کی فورن آفس سے اس وقت ایک آنا چاہیے ڈیٹیلڈ قسم کا انالیسس کہ ہمارے لیے اس کا کیا مطلب ہے. مائی انالیسس وڈ بی دا فالوئنگ. دیکھیں, ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی بات کر رہے ہیں, لیکن اتنا سعودی عربیہ ہے. میرے میں اس میں سعودی عربیہ کا ہاتھ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی بڑا. کچھ ٹی وی چینل پاکستان کے دیکھ رہا تھا, ایک تو قوم اس بات پہ ایلیٹڈ ہے, رائٹلی سو, کہ ہم نے بڑا ٹکا کے جواب دیا ہے, اور انڈیا جو کل تک عقل سے کام نہیں لے رہا تھا, فجر اور ظہر کے درمیان اس کو عقل آ گئی اور وہ سیز فائر پہ مان گیا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ امریکہ کے کہنے پہ مانا نا, پہلے خود عزت سے نہیں مانا. ہمارے ہاں وہ میڈیا جو ہے وہ اب یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ سیز فائر ہو گیا ہے تو یہ اینڈ آف وار ہے. اور میں اس کی ایک آپ کو سیکرٹری مارکو روبیو کی ایک بات ہے, میں اس کا آپ کو ذرا کوٹ کر دوں صرف. انہوں نے کہا ہے کہ بوتھ پاکستان اینڈ انڈیا ہیو ایگریڈ ٹو این امیڈیٹ سیز فائر اینڈ ٹو اسٹارٹ ٹاکس آن اے براڈ سیٹ آف ایشوز ایٹ اے نیوٹرل سائٹ. اب یہ بات بھی ساتھ کہی گئی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے باوجود امریکن گارنٹی ہے, ہمیں اعتبار نہیں کرنا چاہیے.
بالکل میں یہی آپ کے ساتھ طلعت صاحب بھی بیٹھے ہیں. ہی آلسو نوز دس ویری ڈیپلی کہ جنگ کی اسٹیٹس چینج ہو گیا ہے فرام ملٹری ٹو ڈپلومیٹک. ٹھیک ہے. اور یہاں ہم وہی چاقو اوکے جو بند ہونا اوکے. ہو ہم ملیٹریلی تھے. میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں سعودی عربیہ آیا, سعودی عربیہ کی پش ہے. اس وقت پاکستان کے لیے بھی بہتر یہ ہے, انڈیا کے لیے بھی اور سعودی عربیہ کے لیے بھی, کہ آپ ٹرمپ کو جو ہے اس کا کریڈٹ دے دیں, ان کو اس کا شوق وغیرہ بھی ہے, اور امریکہ نے کیا بھی ہے, ایسا نہیں کچھ نہیں کیا. ٹھیک, ٹرمپ صاحب جا رہے ہیں سعودی عربیہ 2 دن بعد. اس 2 دن کی ملاقات کے بعد بھارت کیا کرے گا؟ ان اے وے بھارت کو یہ شاید کہا گیا ہے کہ دیکھو ڈو ناٹ میس آر بگ. یہ ٹرمپ صاحب کا پہلا وزٹ ہے آفٹر بیکمنگ پریزیڈنٹ. سو یہ جو سیز فائر اور کہ ہم گولی چلانا تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں, اس کو تھوڑا سیریسلی لینا چاہیے. 2 بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں, اور وہ شاید دونوں غلطی سے ہو گئی ہیں لیکن ہمارے حق میں ہوئی ہیں. پہلے یہ کہ ٹرمپ کی جو ٹویٹ ہے اس میں لفظ استعمال کیا ہے میڈیٹڈ. انڈیا 60 سال سے 70 سال سے کہہ رہا ہے ہم میڈیشن نہیں دوبارہ کریں گے, اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے پاکستان سے ڈائریکٹ بات کی ہے. پاکستان کی اسٹیٹمنٹ کا پہلا سینٹنس ہونا چاہیے کہ ہم شکر گزار ہیں اپنے دوستوں کے, امریکہ کے, سعودی عربیہ کے, دوسروں کے, جنہوں نے اسے میڈیٹ کیا, سو دیٹ وی اسٹیبلش کہ ہم انڈیا کو نہیں ٹرسٹ کرتے. پروفیسر صاحب کہ ہم ہمارے اس طرف ساتھ violate رہیے گا, کریں. ہمارے ساتھ رہیے گا. جی میں طلعت صاحب کو اس میں لینا چاہتا ہوں, پھر میں آپ کے پاس آتا ہوں. ایک بیچ میں گورنر پنجاب شاید ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. اچھا وہ نہیں ہے تو طلعت یہ بتائے گا کہ دیکھیں ایک بھارت اپنے آپ کو پوز کر رہا تھا, ایک بدقسمتی ہے اس ملک کی جس کی قیادت جمہوری طریقے سے مودی جیسا لیڈر چنے, اس ملک کی بدقسمتی ہے, اور وہاں کے عوام کو یہ سوچنا چاہیے. لیکن اور کہ ایسے گنوار شخص کو جو انتہا پسندانہ جس کے نظریات ہیں, اپنی قوم کو خراب کیا, ریجن کو خراب کیا, اور آج سبکی اٹھائی, ضلالت اٹھائی. کل تک ہم عزت سے کہہ رہے تھے کہ سیز فائر کرو, آج بے عزتی کروا کے, اور اللہ کے کام دیکھیں ہمیں اللہ نے موقع 98 میں بھی اسی طرح دیا تھا, انڈیا نے دھماکہ کیا, ہم نے بھی کر لیے. اب اللہ نے ہمیں موقع دیا, ہم اس سے پورا فائدہ اٹھا. یہ بتائیے کہ یہ بھارت سپر پاور بننے کی کوشش کر رہا تھا, اور جو اس کا امریکہ میں بھی لوگوں کو مروایا, کینیڈا میں مروایا, پاکستان میں مروایا. اب پاکستان نے جو اس کو جواب دیا ہے یہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرے گا؟ اور یہ جو ابھی میں نے فرق بتایا سیز فائر میں, اور وہ جو شنکر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ تو ہم بس سٹاپیج آف وار ہے, اور پروفیسر عادل صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن آفس کو اس پہ کھل کے بات کرنی چاہیے. ہمارے فارن منسٹر صاحب تو لگتا ہے کہ بالکل ہم نے شاید اب آگے چلنا ہے, دیکھیں سوچنا نہیں ہے. اس میں 2-3 باتیں ہیں جس میں ہندوستان اپنی اسٹینڈرڈ پالیسی سے آپ کو بہت دور جاتا ہوا نظر آتا ہے. ڈاکٹر عادل نے بھی ذکر کیا کہ ہندوستان نے کشمیر کا معاملہ ہو یا دہشت گردی کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہو, پاکستان کے ساتھ وہ انٹرنیشنل میڈیشن پہ کبھی ایگری نہیں کرتا. انفیکٹ 20 برسوں پاکستان کے ساتھ جو آرگومنٹ یہی ہوتا تھا کہ پاکستان انٹرنیشنل میڈیشن کی بات کرتا تھا اور ہندوستان منہ بسور کے کونے کے اندر کھڑا ہوتا تھا. تو اس کی طرف سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے زاویے سے اگر آپ دیکھیں, میڈیشن ایکسیپٹ کرنا, اور تھوڑی میڈیشن نہیں ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری رات میری ٹیم نے کام کیا ہے اور اس کے بعد میں نے میڈیشن کیا. دس از نمبر 1. اس کے اندر آپ اور یہ بہت بڑا ریٹریٹ ہے اپنی اسٹینڈرڈ پالیسی سے. اس کے اندر آپ ملٹریلی بھی شکست ہوئی ہے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلی ڈپلومیٹک شکست ہو چکی ہے. جی دیکھیں, اچھا ملٹریلی شکست کو ہم ذرا ری انفورس کر دیتے ہیں. پاکستان نے اپنا مینوور لانچ کیا, ٹھیک, ہندوستان کے مینوور کی کیفیت میں, اور ہندوستان نے پبلکلی کمٹ کیا ہوا تھا کہ اگر پاکستان کی طرف سے کوئی جواب آیا تو ہم نے اس کا بڑا سخت جواب دینا. یہ ان کی اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے. بالکل. اچھا, جب پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب آیا اور ان کی اپنی ڈیفنس کی جو سپوکس پرسن ہیں انہوں نے مانا کہ 26 جگہوں پر پاکستان نے پینیٹریٹ کیا ہے, فلاں ایئر بیسز کے اوپر ہمارے ڈیمیجز ہوئے ہیں, پاکستان نے یہ ایمونیشن استعمال کیا ہے, پاکستان نے ویسٹرن بارڈر کے اوپر حملہ کیا. یہ ان کی صبح کی اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے. جب انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا تو توقع یہی کی جاتی کہ بھئی آپ بڑی طاقت ہے, آپ کے پاس بڑا بجٹ ہے, آپ نے سپیس ڈومینیٹ کرنی ہے, تو آپ نے جواب دینا تھا نا. ہندوستان کے جواب دینے کی باری تھی, تو جواب دینے کے بجائے وہ واشنگٹن کیوں بھاگ گئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا, اب اس کے اندر آتے ہیں یہ وہاں کا میڈیا کو یہ سوال پوچھنا چاہیے. نہیں, ہمیں اپنے ویورز کو بتانا چاہیے. ہم تو پوچھ ہی رہے, میں نے کہا ان کے میڈیا کو پوچھنا چاہیے. وہ نہیں پوچھے گا, وہاں پہ ایسے لوگ بیٹھے ہیں, برکھا اور گوسوانی میں جیسے جب لوگ بیٹھے ہیں, سوال نہ ان سے آپ توقع کریں. ایک مجھے چیز ایڈ کرنے دیں. اچھا ایڈ کر لیں, میں گورنر صاحب کو ذرا. جی گورنر صاحب لائن پہ, ہولڈ پہ, آپ بات کر لیں, اس کو بات کر لیں, ہم تو ادھر ہی ہیں. گورنر پنجاب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. سر السلام علیکم.
گورنر صاحب السلام علیکم. السلام، بہت شکریہ. ابصار صاحب یہ بتائیے گا کہ پنجاب میں لوگوں کا مرائل کیسا ہے اور کیسا آج کا دن آپ کو کیسا لگتا ہے آج کا دن پاکستان کی تاریخ میں؟ الحمدللہ پنجاب کے لوگوں کا مورال بہت اپ ہے اس ذات پاک کی مہربانی سے، اور آج کا دن بہت عظیم دن ہے. میں ابصار صاحب، آپ کو، طلعت صاحب کو، عادل نجم صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، پوری قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پورے پاکستان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر اپنے صفا سالار کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور سلوٹ بھی پیش کرتا ہوں. اور آج کا دن بہت عظیم دن ہے. اس کے لیے دیکھیں، پاکستانی قوم بڑی غیرت مند اور غیور قوم ہے. انہوں نے اپنے پیٹ کاٹ کے اپنے ڈیفنس کے لیے دیا. یہ روٹی کو ترستے رہے، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم ڈیفنس میں جو ہے کوئی کمی نہیں چھوڑیں گے. شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا ہم گھاس کھا لیں گے، ایٹم بم بنائیں گے. اور پاکستانی قوم یہی کچھ چاہتی تھی. پاکستانی قوم عزت کی زندگی اور غیرت کی موت چاہتے تھے، اور یقین کریں اس سارا یہ جو چلا ہے اس میں پاکستانی قوم یہ چاہتی تھی کہ ہماری طرف سے منہ توڑ جواب جو ہے انڈیا کو دیا جائے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ جو شرارتیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پہ جو بدماشی انڈیا اور یہ مودی جو کرتا تھا، جس کو میرے قائد نے کہا کہ بچر آف گجرات ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے یہ کہ گجرات کا قصائی ہے. یہ جو شرارتیں کرتا تھا اس میں ہماری کمزوریاں شامل تھیں. اس سے پہلے جب ہوا ذرا سی بات ہوئی، اس نے کہا یہ پاکستان نے یوں کر دیا ہے، میں پاکستان پہ یوں چڑھائی کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. یہ ایسے ہمیں ٹریٹ کرتا تھا جیسے خدا نہ خواستہ ہم کوئی بہت کمزور قوم ہے، اور ہماری اپنی غلطیاں شامل تھیں. دیکھیں یہ حقیقت ہے، یہ کسی پہ تنقید کی بات نہیں ہے، لیکن اپنی غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے، ان پہ بات کرنی چاہیے. ہم نے 2 جہاز گرائے 2019 میں، ان کا پائلٹ ہم نے گرفتار کیا. ہمارے آرمی چیف کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے، ہمارے پرائم منسٹر کے ہاتھ پاؤں بھی پھول گئے، اور صبح جب تک وہ واپس نہیں کیا ہمیں سکون نہیں آیا. پوری قوم کا مورال انہوں نے ڈاؤن کر دیا. لیکن آج کی صورتحال میں ہمارے آرمی چیف اللہ پہ ایمان رکھنے والے ہیں، اور اللہ نے ہمیں قرآن پاک میں یہ حکم دیا ہے کہ جب تمہارے پہ جنگ مسلط کی جائے تو تمہارے پہ جہاد فرض ہے. پوری قوم پہ جہاد فرض تھا، اور جس طریقے سے ہماری فورسز نے منہ توڑ جواب دیا. ابھی جب یہ بات ہو رہی تھی نا کہ انڈیا نے کہا کہ ہم جواب دیں گے، تو انڈیا جواب دینے کے قابل ہی نہیں رہا. دیکھیں انہوں نے بہت زوم تھا کہ ہمارے رفیل طیارے آ گئے اور ہم بڑے پردھان منتری بن گئے ہیں. وہ آتے سار 3 ہٹ ہو گئے. وہ JF-17 تھنڈر ہمارے نے جو پردھان منتری صاحب آج نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں بیٹھے تھے. سردار صاحب بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا، اور آپ نے بات بالکل ٹھیک کی ہے کہ کریڈٹ جاتا ہے آرمی چیف کو، فوج کو، ایئر چیف مارشل کو، اور پاکستان کے جتنے بھی جوان ہیں جو پائلٹس ہیں وہاں پہ جا کے لڑے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. تو ابھی آپ نے سنا خبر کہ امریکی وزیر خارجہ نے ترکی اور سعودی عرب سے رابطہ کیا ہے. ان کا رول بہت اہم رہا ہے، اور یہ رول بھی بہت اہم رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس وقت مشکل وقت میں سب سے بڑا جو ساتھ دیا وہ چین نے دیا ہے، اس کے بعد ترکی نے دیا ہے، اور آذربائیجان نے دیا ہے. یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ مشکل وقت میں جو ساتھ کھڑے رہے ہیں اصل دوست وہی ہوتے ہیں، وہ نہیں ہے جن کی چمڑی گوری ہو یا جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہوں. اور پاکستان کے اندر پاکستانی اور پاکستان کے باہر رہنے والے پاکستانی جنہوں نے اس مشکل وقت میں پاکستان کی فوج پر، اگلے مورچوں پر لڑنے والوں پر دباؤ ڈالا، ان کو تانے دیے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. حالانکہ ایک ملٹری اسٹریٹجی ہوتی ہے وچ ٹیکس ٹائم، لیکن اس کے باوجود وہ تانے دے رہے تھے اور مسلسل یہ کہہ رہے تھے، یہ تاثر پیدا کر رہے تھے کہ امریکہ کے کہنے پہ ہم نے لائن لی ہوئی ہے، ہمارے آرمی چیف نے یا پرائم منسٹر نے، اور ایک فکس میچ انڈیا کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے. کیونکہ مودی کو وہاں پہ پرابلم ہے، جنرل عاصم منیر کو یہاں پہ پرابلم ہے. آج ان کے سب کے منہ بند ہو گئے، اور جو نام رکھا گیا اس آپریشن کا وہ بھی بہت اعلیٰ تھا، بہت سوچ سمجھ کے. ایک میں میم پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ پاکستان کو دیر اتنی اس لیے لگی آپریشن لانچ کرنے میں کہ جو ہمارے حوالدار اور صوبے دار جو اگلے مورچوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ یہ آپریشن کا نام بڑا مشکل تھا، انہیں یاد کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، اس لیے لیٹ ہو گئے. تو سوری اباؤٹ دیٹ. اور سنیں اگلے مورچوں میں جو ہمارے ایک جوان بیٹھے ہوئے تھے
اور اس مشکل وقت میں, اس سٹریس میں وہ اپنی قوم کو کیا پیغام دے رہے تھے, وہاں بیٹھ کے بھی ذرا سنیں. السلام علیکم, کیا حال ہے پاکستانی ہو, ٹھیک ہو, برداشت کو نہیں تھوڑے تھوڑا حوصلہ رکھا کرو, اعتماد رکھو ساڑھے سے, کم پھسا پا نہیں دیتا پھر, ٹینشن نہیں گھیرنی. وہ کہتے گا کتا بڑا بھونکنا ہے اس ملک میجر آریا, آکھو ذرا آوے سامنے, اتنے آوے نا سامنے, ایک ہی ڈول تے قبل ساری اس نہیں ختم. خوش رہے کرو, آباد ہو, پریشان نہ تھے کرو, تھوڑی دیر ٹائم دیو, اگلے پچھلے بدلے پورے. تو آپ نے سنا وہ کہہ رہے تھوڑا ٹائم دیں, اگلے پچھلے بدلے سارے پورے کر دیں گے, اور کر دیے. آج فجر سے ظہر تک کا وقت, یہ پاکستانی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. ہو سکتا ہے کچھ عرصے بعد پروپیگنڈا کیا جائے کہ پاکستان کی ملٹری وکٹری نہیں تھی, کیونکہ انڈین فلمیں بنانے میں اور ساتھ جب وہ آئٹم سانگ اس میں ڈالیں گے تو پاکستانیوں نے گھنگرو توڑ دینے, وہ فلمیں دیکھتے کہ انہوں نے کہنا انڈیا ٹھیک کہہ رہا ہے. تو سوچئے گا یہ میڈیا جو ہے, اس کے انڈیا نے کیا, میڈیا پہ ہم بات کریں گے, لیکن ٹینشن نہیں لینی. اور گورو آریہ نے جو کچھ کیا وہ بھی ہے, لیکن ایک جو پاکستان کی ایئر فورس نے آج گھس کے, جسے مارنا کہتے ہیں, جس کا ہم انڈین فلموں میں سنتے رہے, انڈیا کے میڈیا پہ دیکھتے رہے, گھس کے مارنا کیا کہتے ہیں, جب وہ واپس آئے تو جشن کیسے منایا گیا ذرا دیکھیے. جب ہم یہ دیکھ رہے تو میں اور طلعت بات کر رہے تھے کہ یہ لڈی ہے یا گدھا کہتے ہیں اس کو پنجابی میں, جو بھی ہے بہت مزیدار ہے. اور آج قوم بہت خوش ہے, لڈیاں بھی ڈالے گی, گدھے بھی اور بھنگڑے بھی, اور کھٹک ڈانس بھی. طلعت صاحب, جو ابھی میں نے بات کی ہے پاکستان کے دوستوں کی, ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے پچھلے کچھ سالوں میں چین کے ساتھ ہمارے تعلقات تھوڑے ٹینس رہے ہیں, میں کشیدہ نہیں کہوں گا, ٹینس رہے ہیں. وہ وارمتھ نہیں تھی دونوں اطراف میں جو کہ ہونی چاہیے. اور ابھی جو کچھ ہوا ہے, اور جو یہ وار لڑی گئی ہے, ایئر وارفیئر, 125 جہازوں نے جس میں حصہ لیا, اب گلوبل ملٹری اکیڈمی میں وہ پڑھائی جائے گی وہ وار, اور اس میں J-10C PL-15 اس کا یوز رافیل کے خلاف, اور پھر اسرائیل کی جو ڈرون ٹیکنالوجی ہے S-400 ہے. کیا کہیں گے آپ, پاکستان کو اس وقت چین کے ساتھ تعلقات بہتر کتنے کرنے کی کتنی ضرورت ہے؟ آئرش کے میں آپ کو وہ تمام چیزیں بتا سکتا ایئر وارفیئر کے بارے میں جو میں نے 48 گھنٹے پہلے ایک 6.5 گھنٹے کی بریفنگ اور ٹور کے درمیان گیدر کی ہیں. آئی وش میں آپ کو بتا سکتا کہ کس قسم کے وار اور آپس روم ہمارے یہاں پر موجود ہیں. آئی وش میں آپ کو وہ نیٹ ورک کے بارے میں اپنی عام فہم زبان اگر میرے پاس ہوتی, کیونکہ میں ایکسپرٹ نہیں ہوں, سمجھا سکتا کہ ہم نے وارفیئر کو کس لیول کے اوپر لے گئے ہیں. یہ جو آپ کو آؤٹ کم نظر آیا ہے ایئر وارفیئر کا, یہ اگر 10% ہے, حالانکہ تاریخ آپ نے کہا ہے کہ یہ 10%, اگر یہ 10% ہے تو جو بیک اینڈ کے اوپر تیاری ہے وہ 110% ہے. سو یو کین اونلی امیجن کہ اگر آپ کو سامنے نظر آ رہے ہیں 80 جہاز بمقابلہ 35 جہاز, اور 80 جہازوں کی پھینٹی لگ رہی ہے, اگر رافیل جو ہے وہ گر رہا ہے لائک 9 پنس, تو کتنا بڑا واقعہ ہے. لیکن اس کو آپ میگنیفائی کریں, 90% زیادہ لے کے جائیں بیک اینڈ کے اوپر. میں نے وہ تمام جب نیٹ ورک دیکھا تو میں نے جو ساتھ میرے گائیڈ تھے, میں نے ان کو کہا جی کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ مجھے آپ ایلن مسک کے شہر میں لے کے جا رہے ہیں وداؤٹ ایلن مسک, کیونکہ مجھے ایلن مسک بالکل پسند نہیں ہے. اٹ از این انکریڈیبل پلیس ٹو بی. اچھا, اب چائنیز آپ کا ذکر میں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں, ذرا آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. چائنیز ہیو بین ویری گڈ فرینڈس ود اس, لیکن جو سب سے بڑا ڈیفینس کوآپریشن چائنیز کے ساتھ ہم نے کیا ہے امنگ ادر. میں ایک انٹرپٹ کروں, وہ یہ جو آپ بتا رہے تھے وہاں پہ جو آپ نے ماحول دیکھا, ایک سٹریس, ٹینشن, جنگ چل رہی ہے, اور وچ کوڈ ہیو لیڈ ٹو نیوکلیر وار, اللہ نہ کرے, لیکن اس میں جو جس طرح وہ کام تھے, کمپوز تھے, ان کا جو پروفیشنلزم تھا, اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا قوم کو بتائیں تاکہ قوم بھی تھوڑا. میں تو ہائی ٹیک کی بات کر رہا ہوں. جو لوگ تھے وہ اتنے کام تھے کہ جتنے اگر ہمارے اینکرز کچھ کام ڈاؤن ہو جائے تو سکرینز بھی کام ڈاؤن ہو جائے. اگرچہ ہم تمام اپنے میڈیا کو سلام پیش کرنا چاہیے. میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہہ رہا تھا کہ ہم بہت تنقید کرتے ہیں نا سوشل میڈیا کے اوپر, لیکن جب سے
ہندوستان کا سوشل میڈیا دیکھا ہے, مجھے دل کرتا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا والوں کے ساتھ ہاتھ ملاؤں کہ یار آپ بہت اچھے ہیں, کم از کم اس طرح کے نہیں ہیں. تو بہت کام تھے, وہ ہمارا کمپیریزن بنتا نہیں ہے اتنے لیول پہ, لیکن بہت کام تھے. یہ انٹیگریٹڈ وارفیئر تھی جی پچھلے 3 سال کے اندر. وی ہیو ٹو ہینڈ اٹ ٹو ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر صاحب سدھو کہ 3 سال کے اندر انہوں نے اس ایئر فورس کو ٹرانسفارم کیا. میں ان جگہوں پر کھڑا تھا ابصار جہاں پر سڑک گزرتی تھی اور سنتریز کا کیبن ہوتا تھا, وہاں پر آپ نے ایئر وارفیئر سائبر کے نیٹ ورکس بنائے ہیں جو گلوب کے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں. اور سائبر وارفیئر سے آپ نے ان کی 70% بجلی بند کر دیا. اور آپ اگر اس نیٹ ورک کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو ماڈرن وارفیئر ہے, جو پاکستان اینٹیسپیٹ ہی نہیں کر رہا تھا پاکستان کی طرف سے, ماڈرن وارفیئر جو اسکرینوں کے اوپر لڑی جاتی ہے, وہ انٹیگریشن کے ذریعے لڑی جاتی ہے, اور وہ پلاننگ جو ہے بالکل ویڈیو گیمز کی طرح, لیکن اس پہ کام اور سکون لینا, ٹینشن نہیں لینا. آپ چین کا بتا رہے تھے. چین کے لیے دیکھیں, چین کے لیے سب سے بڑی انڈورسمنٹ پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کی آئی ہے پاکستان کی اپنی پرفارمنس سے. جن ٹینشنز کا آپ ذکر کرتے ہیں, جب وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سی پیک چلانا ہے اور دہشت گردی کے واقعات اگر پھیلتے ہیں تو وہ پھر دیکھتے ہیں کہ ہم اتنی سپورٹ بھی کر رہے ہیں اور ہمیں تحفظ نہیں مل رہا. یہی آرگومنٹ ہوتا تھا. اب تو خیر اس میں کافی تبدیلی آئی ہے. پاکستان کے اندر جو ڈیفنس کولابوریشن میں جو ان کی انویسٹمنٹ ہے, آج پاکستان نے سب سے بڑی مارکیٹنگ کی ہے چین کے اسلحے کی. آپ کو ڈاکٹر صاحب کو بھی یاد ہوگا اور آپ کو بھی یاد ہوگا, ہماری پاکستان کے دفاع کے بارے میں کوئی بحث اور کوئی آرگومنٹ اور دلیل کمپلیٹ نہیں ہوتی تھی جب تک ہم F-16 کا ذکر نہیں کرتے تھے. آپ نے ہزاروں گھنٹوں کی ٹرانسمیشن کی ہے ڈاکٹر صاحب, آپ نے بھی سنی ہوگی. F-16 کا نام ایک مرتبہ آیا نہیں آیا. یہ ہے اس ٹیکنالوجی کی کامیابی. ٹرانسفر, اور انڈیا ٹرانسفر کر رہا ہے رشین سے ویسٹرن, اور اس کا حال دیکھیں کیا ہوا, اور ہماری ٹرانسفر کتنی سموتھ ہے. اگلا جو ایئر شو ہونے والا ہے اس کے اندر آپ دیکھیں, ایئر شو کو فارغ کر کے رکھ دیا ہے. وجہ کیا ہے؟ بالکل اس کے اندر تمام ویسٹرن ٹیکنالوجی نے ڈسپلے ہونا تھا. اچھا, میں یہ پروفیسر عادل نجم صاحب کو یہیں سے آگے لے کے جاؤں گا اسی بات پہ. بتائیے گا پاکستان نے جو مارکیٹنگ کر دی ہے, میں ایک تجارتی سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں چائنیز ٹیکنالوجی کی, اس پہ پاکستان کو کچھ رعایت تو ملنی چاہیے نا. پاکستان سب سے بڑا اسلحے کا خریدار بھی ہے چین کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پہ جو چین کی, ایک میں بات آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جو یہاں پہ میں نے پڑھا 2-4 جگہوں پہ, کہ ڈیپ سیک ان کی ایک ایپ لانچ ہوئی تھی جس میں ایک ہی دن میں انہوں نے $1 ٹریلین امریکنز کا ڈوب گیا, اور چائنا ایک دم سے لیپ فارورڈ کیا اس نے ٹیکنالوجی میں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ ملٹری جو وارفیئر ہے اور اکوپمنٹ ہے اس میں یہ ڈیپ سیک مومنٹ تھا جو پاکستان اور انڈیا کی ایئر فورس کے درمیان جو جنگ ہوئی ہے 125 طیاروں کی, اور جس میں J-10C, F-17 اور دوسری طرف سے رافیل, میراج اور Su-30 تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی یہ ڈیپ سیک مومنٹ ہے ملٹری وارفیئر میں؟ 100% and maybe 120%. آپ کو یاد ہوگا جب ڈیپ سیک آیا تو بیسکلی سارا جو تھی شور تھا, وہ ایک کمپنی ہے نیویڈیا امریکہ کی جو ایک چپ بناتی ہے, بیسک جو AI کے پیچھے چپ, وہ سارا اس کا تھا. اور وہ جو آپ $1 ٹریلین کہہ رہے ہیں وہ اس کی ویلیویشن کم ہوئی, اور اصلی کہانی اس کی یہ تھی کہ یار یہ چائنا نے ساری پابندیوں کے باوجود یہ ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس کیسے کر لی. اور یہاں ان اے وے وہی ہوا ہے, شاید زیادہ ہوا ہے. طلعت بالکل صحیح کہا کہ ہم نے مارکیٹنگ کر دی, لیکن مارکیٹنگ سے زیادہ ہوا. آئی تھنک یہ بالکل میں صحیح لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں, اس کے جو جیو پولیٹیکل امپیکٹس ہیں, جو ہنا کہہ رہی تھی نا کہ تمام کیپٹلز میں پاکستان کی جو ویلیویشن ہے وہ ری ایویلیویٹ ہوگی, تو صرف پاکستان کی نہیں ہوگی, وہ چین کی بھی ہوگی. اور ان اے وے پاکستان اس میں انسٹرومنٹ ہو گیا ڈیمونسٹریٹ کرنے کے, اور ہماری ایئر فورس کی جو مہارت ہے وہ انسٹرومنٹ ہو گئی. کیونکہ دیکھیں نا, یہ اس قسم کی ٹیکنالوجی آپ عام ٹیسٹ بھی نہیں کر سکتے نا جنگ کے بغیر. تو جب اسے تھیٹر میں ٹیسٹ کیا گیا, مین بیہائنڈ دا گن, ہاں, جب اتنی سپیریئر ہوئی نہ صرف ٹیکنالوجی بٹ دی فورسز, تو ان اے وے جو بیلنس آف جو پرسیوڈ بیلنس آف ٹیکنالوجیکل پاور ہے ملٹری میں, اس کو کویشچن ہو گیا نا. تو اس وقت چاہے آپ یورپ میں بیٹھے ہوں, چاہے آپ روس میں بیٹھے ہوں, چاہے آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں, آئی کین بیٹ کہ جب یہ ٹرمپ صاحب جائیں گے سعودی عربیہ 2 دن بعد, وہاں یہ بھی بات ہوگی. اس وقت بہت سارے ملک سوچ رہے ہوں گے کہ یار ہم نے جو ڈیل کرنی تھی, جو ہم سوچ رہے تھے بوئنگ کے ساتھ یا لاک ہیڈ کے ساتھ کریں, وہ چینیوں کے ساتھ بہتر نہیں ہے. اور اس میں صرف جو آپ کوآپریشن, اور ابھی تو ترکی کی بھی ڈیل ایک چل رہی تھی رافیل کے لیے, وہ بھی شاید کینسل ہونے جا رہی ہے. اور اس میں جو کہانی ہے وہ صرف ٹیکنالوجی کی بھی نہیں ہے.
وی نو کہ پاکستان اور چین کی جو فورسز کے مابین ٹریننگ میں جو کوآپریشن رہی ہے، دیکھیے دیٹ واز آلسو شوئنگ اپ کہ جو کمانڈ تھی ان کے پاس بھی ایک نیا جہاز تھا، ہمارے پاس بھی نسبتاً نیا تھا، لیکن اور جو ہماری جو طلعت اس نے کی کمانڈ تھی انٹیگریٹڈ سسٹم کی بات کی ہے کہ سارے اسکرین پہ، اس میں بھی پاکستان اور چین کا بہت تعاون ہے، اور پاکستان بالکل ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے، پاکستان نے گیونگ اینڈ پہ بھی ہے. پاکستان نے بہت ساری ایسی چیزیں ترکی کے ساتھ اور چین کنٹریبیوٹ کیا، خود بنا کے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا ہے اس میں دونوں ممالک کے ساتھ. اس کی صرف ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے پاکستان. آج کا دن آئی نو نیگیٹو تو میں بالکل ہی نہیں ہونا چاہ رہا، سیریس بات کا بھی شاید نہیں ہے اب کیونکہ اتنی خوشی کی بات ہے، لیکن ایک یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ امریکہ میں سی دس، اسپیشلی دا یو ایس میں سی دس کہ یار یہ لوگ بہت چین کے قریب ہو گئے، سو یا کم از کم بھارت اس کارڈ کو بھی پلے کرے گا. جو میں باری باری بات کر رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا مومنٹ، جب آپ ایک ہائر لیول پہ ہوں تو یو شوڈ ناٹ لوز دیٹ گراؤنڈ. ہمارے پاس بہت سے، جیسے طلعت نے ایک پوری لسٹ دی آف ڈپلومیٹک کانورسیشنز ہیں جن کو ہمیں وارم رکھنا ہے، جس کو ہمیں اپنے انٹرسٹ ایڈوانس کرنا ہے. اور ایک لفظ جو بالکل آنا چاہیے ہمیشہ، اور شاید جتنا آیا اس سے زیادہ آنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ کشمیر ان اے وے، کشمیر ایز اے کویسچن، جہاں بھارت کا کہنا یہ ہے، بھارت کا موقف تو جو اپنے دوبارہ کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں اس کا حل ہو گیا، سے حل کر لی. میں وی نیڈ ٹو کیپ پروفیسر میں آتا ہوں آپ کی طرف، دوبارہ آتا ہوں. پھر ہوگا ٹھیک ہے، بالکل یہ تو آ گیا ورلڈ اسٹیج پہ آ گیا. چلو یہ بتائیے گا، میں آپ دو تین بڑے اہم سوالات ہیں آپ سے بھی اور پروفیسر صاحب سے بھی کرنا چاہتا ہوں بیفور وی وائنڈ اپ، لیکن ایک اس سے پہلے آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، وہ پیرٹی والی بات کہ ہم پیرٹی ریسٹور کرنے کی کوشش کرتے رہے. میں ہو سکتا ہے غلط ہوں یا میری فیلنگز غلط ہوں، آپ کی رائے لینا چاہتا ہوں. آپ مجھ سے ہمیشہ ہی زیادہ میچور رہے ہیں، لیکن یہ بتائیے گا کہ کیا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہمیں انڈیا کے اوپر ایج ہو گئی ہے. اب جو ورلڈ کیپٹلز کی بات ہو رہی ہے، ہماری ری اسیسمنٹ ہوگی، ہنا ربانی کھر کہہ رہی تھی، تو ہم پیرٹی سے شاید تھوڑا آگے چلیں گے، بہتر پوزیشن میں آگے. اب دیکھیں ہندوستان ملیٹریلی میں بات کروں، اکنامیکلی بات نہیں میں کر رہا، اور ٹیکنالوجیکلی اور جو سائبر وارفیئر ہوا ہے اس میں اسپیس جو استعمال ہوئی، اس میں ہم اس کے آگے چلیں گے، انڈیا سے ایج لے گئے. دیکھیں بہت بڑا ایج یہ ہے کہ جب آپ سے 4 گنا بڑا ملک، آپ سے تقریباً 7 سے 8 گنا بڑی اکانومی، جس کو دنیا بھر کے اندر پتہ نہیں کس پیڈسٹل پہ رکھا جاتا ہے، جس کے ایمبیشنز ہیں انڈین اوشن سے لے کے اور دنیا کے دوسرے کونے تک، جو اپنے آپ کو اگلے 20 سال میں وہ اپنے آپ کو سپر پاور مکمل طور پر متصور کرتا ہے، جب اس کے سامنے آپ اس کے گھٹنے ٹکواتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے آپ کے پاس. تو پیرٹی سے تو بات آگے نکلتی ہے، نکل گئی ہے، لیکن آپ کو اگر ایڈوانٹیج ہے آنا ہے کیٹیگریز کے اندر، تو دیکھیں ہندوستان نے تو یہ کہہ دیا کہ اکانومی آف سکیل ہے ان کی اور پاکستان کی اکانومی نہیں ہے، تو لہٰذا کنونشنل ویپنز میں تو آپ کا ہمارا کوئی میچ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پہلے جو 2 راؤنڈز ہیں نیوکلیر کے پاس جائے بغیر کنونشنل ویپنز کے اندر ہم نے ایڈوانٹیج کیا ہے. 4 راؤنڈ نیریٹو، ایئر فورس، ڈرون. میں کائنیٹک کی بات کروں، وہ کائنیٹک کی بات. اچھا چلے کائنیٹک کی بات کروں. 3 تو ہے نا، ڈیٹرنس کی بات کروں. 3 ہے، ڈرون ہے، ایئر فورس ہے اور اب میزائل. تو جو نیوکلیئر ویپنز کے بعد ہم بات کرتے تھے کہ ہماری چونکہ کنونشنل پیرٹی نہیں ہو سکتی، لہٰذا ہم ذرا چپ کر کے بیٹھے، وہ ہم نے ایڈوانٹیج اپنا اسٹیبلش کیا. سو کنونشنل ویپنز کے اندر ہندوستان کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے کہ پاکستان ایکچولی ہیز این ایج اوور دیم. نیوکلیر کے اندر تو الحمدللہ ہے ہی، اگر آپ ویپن ٹو ویپن دیکھیں اور ڈیلیوری سسٹم دیکھیں، وہ تو پیرٹی موجود ہے. نیوکلیر ڈیٹرنس کو بھی ہندوستان میں یاد رکھیں انہوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا کہ نیوکلیر پاور ہوگی اپنی جگہ پر، لیکن نیوکلیر ویپنز ہوتے ہوئے ہم نے ان کی ٹھکائی کرنی ہے. تو وہ نیوکلیر ڈیٹرنس کو بھی وہ خراب کرنا چاہتا تھا، لیکن اب نیوکلیر ڈیٹرنس کی وجہ سے ہی بہت سارے لاسز ہوئے ہیں انڈیا کے اس میں. بہت بڑا. مجھے پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو انڈیا کے لاسز ہوئے ہیں بہت سارے لیولز پہ ہوئے ہیں اور ایکسپوز بھی ہوا ہے. آپ نے کہا کہ اب وہ بھی یہ بھی پینٹ کرنے کی کوشش کرے گا کہ پاکستان چین کے بہت قریب جا رہا ہے. تو اس صورتحال میں، اور جب کہ چین نے ہمارے ساتھ جو دوستی نبھائی ہے، اس کے بعد ایک ہمارا کلچر بھی تو ہے نا، ہم بالکل امریکن یا ویسٹرن کلچر کی طرح تو نہیں ہو سکتے. تو ایک کلچر بھی ہے، چائنا کا بھی ایک کلچر ہے، اس میں یہ یاریاں دوستیاں بڑی اہم ہوتی ہیں. تو آپ کے خیال میں، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان کو چین کے ساتھ بہت قریب جاتے دیکھ کے چیلنجز کیا ہوں گے، یا چلا جائے تو پھر کیا چیلنجز ہوں گے؟
دیکھیں میرا موقف تو ہمیشہ سے یہی رہا ہے اور ابھی بھی یہی رہا ہے کہ جب یہ تبدیلیاں ہوتی ہیں دنیا میں عالمی سطح پہ، بڑی طاقتوں کے جب ہاتھی لڑتے ہیں، تو آپ کو نیوے نیوے ہی رہنا چاہیے، اور پاکستان کو ابھی بھی نیوے رہنا چاہیے. پاکستان سے چین کی جو قربت ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی سرپرائز نہیں ہونا چاہیے کسی کے لیے. نہ ہم نے چھپ کے ان سے جہاز لیے ہیں، نہ ہم نے چھپ کے ان سے ٹریننگ لی ہے، بٹ نہ ہی اس کا یہ مطلب ہے کہ اب میں چین کے کیمپ میں چلا گیا ہوں باقی ساروں سے کٹی. سو پاکستان کو وہی کرنا چاہیے جو وہ کرتا آیا ہے پچھلے کچھ سالوں سے، کہ پاکستان کا پہلا مفاد پاکستان. اور ہمیں امریکہ کے لیے میسج پاکستان کا یہی رہا ہے اور رہنا چاہیے کہ ہم تمہارے دوست رہے ہیں اور رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر دوستی کی قیمت یہ ہے کہ ہمیں چائنا سے دور ہونا ہوگا تو سوری دیٹ از ناٹ پاسبل. تو آئی تھنک پاکستان کو کنسسٹنٹ رہنا چاہیے. ٹھیک. لیکن آن دی جو میں آپ کے ٹھیک. ایج کی اگر ایک چھوٹی سی مجھے خیال دیں، اگین میں شاید پروفیسر ہوں اس لیے آئی ڈو ناٹ تھنک کہ پاکستان ہیز این ایج ایٹ دس پوائنٹ. میں وہ لفظ استعمال کروں گا جو طلعت نہیں کیا، پاکستان ہیز این ایڈوانٹیج. اس ایڈوانٹیج کو ایج کرنے کے لیے ہمیں اور کچھ کرنا ہوگا. سب سے بڑی گیم ایک لفظ کی جو ہے، جو ابھی تک شاید ہم ایڈوانٹیج نہیں حاصل کر سکے پچھلے 15 دنوں میں. ابھی بھی باہر کا اخبار کہانی یہ شروع کرتا ہے کہ جی ٹیررسٹ اٹیک ہوا کشمیر میں، اس کے بدلے میں بھارت نے اٹیک کیا. وی ہیو ٹو فائٹ دیٹ آرگومنٹ کہ یار یہ ٹیررسٹ اٹیک سے ہمارا کوئی تعلق نہیں تھا، پروو دس. تو جہاں ہم نے شروع کیا تھا نا، وی نیڈ ٹو ری افرم دیٹ کہ ہم ادھر ہی کھڑے ہیں، کہ دس از ناٹ، وی ڈو ناٹ بائی دا فیکٹ کہ یہ تم کہانیاں بناؤ گے اور ہر کہانی کے بعد اٹیک کر دو گے. ٹھیک ٹھیک. اب ایک اور ایشو کی طرف جانا چاہتا ہوں. پچھلے کئی سالوں سے ہم پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کی جنگ لڑ رہے ہیں، بہت نقصان اٹھایا ہم نے. اس سے بھی ظاہر ہے قوم ڈی مورلائز بھی ہوتی ہے، سوچتی ہے کہ شاید ہماری کیپیسٹی یا کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے. اور پھر پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف بہت ہوا، فوج کے خلاف بہت ہوا، خاص طور پہ پچھلے 3 سالوں میں. اور پھر اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو ایک نیا پاکستان، نئی فوج، نیا آرمی چیف، نیا ایئر چیف، وہی پہلے سے بھی یہیں پہ تھے، ہمیں ابھر کے سامنے آتے، جس سے پوری قوم کا موریل بھی اپ ہوتا ہے اور کانفیڈنس بھی ریسٹور ہوتا ہے، ٹرسٹ بھی ریسٹور ہوتا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کو اتنا افیکٹولی پچھلے سالوں میں ہینڈل نہیں کر پائے، لیکن انڈیا کو ہم نے ایسا ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچایا ہماری اس کیپیبلٹی کو. میں بہت اس معاملے میں تھوڑا سا وہ ہوں ایموشنل. تو اب بی ایل اے اور ٹی ٹی پی کے ساتھ پاکستان ہینڈل کرنے میں ایک ایڈوانٹیج ہے. ایڈوانٹیج ہے کیونکہ جس فورس کے اوپر وہ ریلائے کرتے رہے ہیں اس فورس کی بڑی ٹھکائی ہوئی ہے. جو ان کا سپانسر تھا، جس کے اوپر وہ تکیہ کر رہے تھے، جس نے اس کو لانچ کیا تھا کہ آپ اندر سے لانچ ہوں گے تو میں باہر سے لانچ ہو جاؤں گا اور پاکستان فارغ ہو جائے گا. تو جس نے باہر سے لانچ ہونا تھا، جس نے فنڈ کرنا تھا، جس نے بینک رول کرنا تھا، جس کے اوپر یہ تمام گروپ ریلائے کر رہے تھے، جب وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ استاد جی کا یہ حال ہے تو کلاس روم کا کیا حال ہوگا. سو وی ہیو اے میسو ایڈوانٹیج. نمبر 1 ایڈوانٹیج. نمبر 2 ایڈوانٹیج کیا، ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں میلی ماؤتھنگ. مطلب یہ ہے کہ ہم ادھر کی بات بھی ادھر کی بات بھی. پہلی مرتبہ ہم نے ہندوستان کے خلاف بین الاقوامی کورٹ میں، میڈیا میں اور اپنی پبلک کے سامنے براہ راست دہشت گردی کو سپانسر کرنے کا مقدمہ رکھا ہے. اس مقدمے کو آپ نے انٹرنیشنل مقدمے میں کنورٹ کرنا ہے. جب آپ کنورٹ کریں گے تو ان گروپس کے گرد گھیرا آٹومیٹکلی تنگ ہو جائے گا. لیکن سب سے اہم بات جو کرنے کی ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں ہر کچھ بنتا ہی نہیں ہے، عمومی سن کے آپ نے، لیکن اس ملک نے نیوکلیر بامز بھی بنائے ہیں، ڈیلیوری سسٹمز بھی بنائے ہیں. ابھی ہم نے ذکر کیا انٹیگریٹڈ سسٹمز کا، اور بھی بہت کچھ بنایا اس ملک نے. کیونکہ آپ کے پاس کلیئرٹی ہے. جہاں پر آپ کے پاس کلیئرٹی ہے نا، اگر آپ نے ٹی ٹی پی کے اوپر کلیئرٹی رکھی، اٹ آل سٹارٹس ہیئر. کامیابی ہو. If you have a national aim and you strive to get that national aim sincerity کے ساتھ، تو you can do it. میرے خیال میں یہ جو آج کا جو ایڈوانٹیج ہے، if I could close on this، آج کا جو ایڈوانٹیج ہے، یہ ایک کیس اسٹڈی ہونا چاہیے پاکستان کے لیے. how to get things right and how to catch people's imagination. ویری گڈ. اچھا یہ بتائیے گا کہ جو افغانستان کے طالبان کی جو حکومت ہے اس کو بھی کچھ ہمارے طرف محبت میں اضافہ ہوگا اب اس سرے کے بعد؟ بھائی جب بابا جی کی پھینٹی لگی ایز مائی فرینڈ فجر اور زور کے درمیان، دیکھیں تو اس وقت افغانستان میں اجلاس ہو رہا تھا پاکستان کے صادق صاحب وہاں تھے چین کے ساتھ. ایک میری دوست ہیں، انہوں نے ان کا نام رکھا ہوا دی اورنج مین. شی سیڈ کہ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ دس گائے دی اورنج، آئی ڈونٹ ٹرسٹ دی اورنج مین. یہ مودی کا انہوں نے نام رکھا دی اورنج مین. تو اورنج مین کے اوپر
کابل کا اتنا تکیہ تھا تو اورنج مین جو ہے وہ کافی زیادہ آج نیلا ہوا ہے بعض جگہ سے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں کابل کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ جس کے اوپر وہ تکیہ کر رہے تھے they are not that powerful and Pakistan has the capacity to take them and beat them on their game. تو میرے خیال میں ایڈوانٹیجز کافی سارے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اس کو استعمال کیسے. پروفیسر صاحب آپ پروفیسر ہیں اور آپ ظاہر ہے ایک اکیڈمک بات کرتے ہیں, اکیڈمیکلی ہمیں بتائیں کہ جو انڈیا کے ساتھ جو ابھی بات کی, طلعت نے بھی کی ہے, میں بھی کر رہا ہوں, پہلے آپ بھی کر رہے ہیں, کہ جو ڈس ایڈوانٹیج ہوا ہے اور جتنی اس کی کریڈیبلٹی ریپوٹیشن مٹی میں مل گئی ہے ہر معاملے میں, سیاسی ہو, سفارتی ہو, ملٹری کی ہو, تو اب انڈیا کے اندر بہت ساری تحریکیں ہیں علیحدگی کی, پنجاب کی بھی ہے, کشمیر پہ بھی اس نے آرٹیکل 370 تبدیل کیا تھا. ان سب ایشوز پہ اب آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے لیے آنے والے دن کیسے ہوں گے اور ہمیں اس صورتحال میں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں دن تو ان کے لیے بھی اچھے نہیں ہوں گے, ہمیں جو ہے چاق و چوبند رہنا چاہیے, ہمیں وہاں نہیں جانا چاہیے جہاں بھارت پہنچا. ہمیں ایز اے وکٹم آف ٹیررزم اپنے بیانیوں کو جو پچھلے کچھ سالوں سے ہے اس کو رکھنا چاہیے. میں اگر گزارش کروں, آپ دونوں حضرات سے میری پہلی ملاقات تب ہوئی ہے جب میں مسلم کے زمانے میں, مسلم اخبار کے زمانے میں, تب میں کرکٹ کا رپورٹر ہوتا تھا, تو مجھے بڑے پرانے ہاں بڑے پرانے ہیں, اور طلعت تو کرکٹ کے بہت ہی بڑے وہ ہیں, دلدادہ ہیں اور ایکٹیو ہیں. سو لیٹ می یوز اے کرکٹ ٹرمینالوجی. بالکل ہی کریزی ہوا ہوتا ہے کرکٹ. آج کی خبر یہ نہیں ہے کہ ایک T20 میچ ہوا اور اسی جت گئے. خبر اگر ہے تو یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ میچ ہے, اس کے دن کی اینڈ پہ وی آر ہے. بالکل بالکل. اور یہ ٹیسٹ میچ کی سیریز ہے, ٹھیک, یہ مکنے والی ابھی نہیں ہے. سو دیٹ مینس کہ وی ہیو ٹو, جو ہم نے اس سے یہ بہت اچھی بات کی, اور یہ بات اس چیز کو ہمیں اب ہر جگہ اپلائی کرنا. ٹھیک, تو اچھا اس میں ہر جگہ اپلائی کرنے سے مجھے یاد آیا کہ دو بڑے اہم ایشو ہیں اس میں, کہ اس ٹیسٹ میچ کی سیریز میں اپنی جو تیاری کرنی ہے اس میں, ایک ہے سول ملٹری تعلقات اور دوسرا معیشت. ایک کو پہلے پکڑ لیتے ہیں, معیشت پہ پہلے بات کر لیں. تو پاکستان جس طرح کلیئرٹی طلعت نے کہا, یہاں سے ساری گیم شروع ہوتی ہے, یہاں کلیئرٹی آئی اس پالیسی میں, اسٹریٹجی میں, انڈیا کو کیسے ڈیل کرنا ہے, تو ہم نے بڑے بہترین, اللہ کا شکر ہے, ڈیل کیا. تو معیشت کے لیے اگر ہمارے یہاں کلیئرٹی یہ آ جائے اور کوئی پالیسی اور اسٹریٹجی بن جائے, تو کیا ہم اس کو اچیو کر سکتے ہیں, اگلے 2 4 5 سال میں بہتری کی طرف جا سکتے ہیں؟ یار ابصار صاحب, یہ تو نیور ان ڈاؤٹ ہے, یہ تو دیٹ واز نیور ان ڈاؤٹ. ہماری تو اکنامک, یہ میرے میں طلعت صاحب سے تو میری کئی بار اس پہ بات ہوئی ہے, ہماری جو اکنامک سچویشن ہے اس کا جو ہو جائے نا, وہ اس کا جو وہ کیا ہوتا ہے, وہ کہانیوں میں ہوتا ہے کہ اس کی جو چابی ہے وہ ہماری ڈومیسٹک سیاست میں, اور جو ہم نے پچھلے 15 دن سے میں کہتا ہوں سیکھا ہے, اس میں سے ون آف دوز تھنگز از دا نیشنل یونٹی, از دا تھنگ کہ انڈرسٹینڈنگ کہ نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ میرے ذاتی انٹرسٹ سے, میرے پولیٹیکل انٹرسٹ سے یا پارٹی انٹرسٹ سے زیادہ ہے. آئی ہوپ کہ اس وقت یہ جو گڈ ول کی لہر ہے, دس ول آلسو, دیکھیں ہم اپنا جب تک ڈومیسٹک سیدھا نہیں کریں گے نا, تو انٹرنیشنل پہ ہمارے اوپر پریشر زیادہ بڑھ جاتا ہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ تھنک دس از ایزی, لیکن آئی ہوپ کہ آؤٹ آف دس دیر از سم وے آف کمنگ ٹو نارملسی. نارملسی کا مطلب یہ نہیں کہ سارے بھائی بھائی ہو جائیں, سو سارے جو ہے نا وہ ہر وقت جو ہے وہ گلے ملتے رہیں, بٹ وی نیڈ ٹو ریٹرن ٹو اے نارمل پالیٹکس, ورنہ اس کی قیمت ہمیں ہر جگہ دینی ہوگی. اقتصادی طور پہ ہر روز دیتے اور بین الاقوامی طور پہ ہر روز دیتے ہیں. نارمل پالیٹکس کی طرف ہمارے ہاں صرف ایک سیاسی جماعت, ٹھیک ہے, ایک سیاسی جماعت رہ گئی جو نہیں جا پا رہی. طلعت یہ بتائیے کہ معیشت کی ہم نے بات کی ہے, اور پروفیسر صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ ہمیں یونٹی دکھانی چاہیے. اب میں نے جو محسوس کیا زندگی میں, آپ نے بھی کیا ہے, پروفیسر صاحب بھی ہمارے جتنے پرانے ہیں, کہ یونٹی انڈیا کے معاملے میں تو آ جاتی ہے, چاہے وہ کرکٹ میچ ہو, چاہے یہ جو ٹیسٹ میچ کی سیریز آج ہم نے, ویسے صبح تو 2020 ہوا ہے, ہاں ٹیسٹ میچ میں 2020 ہوا ہے, یہ ماجد خان نے لنچ سے پہلے جو سینچری بنائی تھی, یہ وہی ہوئی, ٹھیک ہے. اچھا اس میں مجھے یہ بتائیں کہ یہ معیشت کے معاملے پہ ہم میں یونٹی کیسے, انڈیا, یہاں کوئی ایسا انڈیا ہے جس کو ہم دکھا کے ایک یونٹی لیں؟ پروپیگنڈا ان معاملات. اچھا ابھی میرا خیال ہے, سوری ٹو انٹرپٹ, بریک پہ جانا ہے, بریک ایک لیجیے گا, ابھی تھوڑی دیر میں واپس آئیں گے.
प्रोफेसर आदिल साहब, ये फरमाइएगा कि जो अभी बात आज हम कर रहे थे कि इंडिया आया है टेबल पे, तलत भी अभी कह रहे थे कि उसको मिलिट्री एक्शन मिला है, उसकी नोज में से खून निकला है तो वो आया है। क्या जो आज पाकिस्तान ने सुबह हमला किया और इतना भरपूर हमला किया, उसके बाद नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास बुलाने की खबर लीक हुई है, उसके बाद ये सारी डेवलपमेंट हुई है जो टाइमलाइन में आपको बता रहा था, उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप भी ने इंटरवीन की, मार्को रूबियो को फ़ोन आने शुरू हुए, तो क्या ये न्यूक्लियर जो है डिटरेंस पाकिस्तान का, उसने रोल प्ले किया है इस सारी एस्केलेशन में? देखिए, न्यूक्लियर ने एक तरह से तो हमेशा ही करता है ना, जब भी बात होती है तो पहला लफ्ज ये इस्तेमाल होता है कि जी दो न्यूक्लियर पावर्स। पाकिस्तान इंडिया का क्रिकेट मैच भी हो तो उसकी भी पहली लाइन होती है दो न्यूक्लियर पावर्स, तो न्यूक्लियर आपके ऊपर हमेशा मंडलाता है। माय ओन सेंस रिमेन्स हाउएवर कि ये कहानी उन अटैक से शायद पहले हो चुकी थी इन अ वे। एक तरह से उन्हें ये सिग्नल मिल गया था कि पाकिस्तान जब तक कुछ ना कुछ कार्रवाई नहीं करेगा वो सीज फायर की तरफ नहीं आएगा, और इसलिए एक तरह से स्पेस दे दी गई थी। उस कार्रवाई का जो इम्पैक्ट जितना ज्यादा है, दैट माइट हैव बीन अ सरप्राइज। आई कम बैक, जो आपने भी कहा ना कि हमारा जो दुश्मन है वो मकार है, उस मकारी को अंडर एस्टिमेट ना कीजिए। आई एम नॉट कन्विंस्ड कि अमेरिका बात के लिए भारत बात के लिए राजी हो गया। आई एम नॉट कन्विंस्ड। भारत के पास अभी बहुत मौके होंगे, इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि फौरन यकदम फॉरेन ऑफिस को अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। पहले ये कि जी शुक्रगुजार हैं कि आपने मीडिएट किया, मीडिएट का लफ्ज। दूसरा ये कि हम रिलक्टेंटली जा रहे हैं क्योंकि वी स्टिल डोंट ट्रस्ट इंडिया, क्योंकि उन्होंने एक आदत बना ली है। आप बिल्कुल, उसने भी कहा वो बिल्कुल वो फिर टेररिज्म की बात ले आए हैं और खबरें लीक कर रहे हैं न्यूज एजेंसीज के जरिए। जी जी हाँ, एक सिर्फ छोटी सी गुजारिश, उसके बाद पाकिस्तान को ये पुश करना चाहिए कि वी एक्सपेक्ट द मेजर पावर्स, डोनाल्ड ट्रंप साहब खसूसन, सऊदी अरेबिया और दूसरे, कि वो गारंटोर होंगे इस बात के कि भारत जो है वो बिहेव करे। सो इन अ वे हमें इस वक्त पुश करना चाहिए, एंड इंक्लूडिंग एक से जी बात कहां होगी, हमें ये बताओ कि ये जो तुम कह रहे हो। एक और बहुत बड़ी बात हुई है, तलत ने इसका जिक्र किया, उस जो मार्को रूबियो की स्टेटमेंट है उसमें वो कहते हैं न्यूट्रल जगह पे मिलेंगे। भारत और पाकिस्तान अब तक, भारत जो था वो तैयार नहीं था न्यूट्रल मिलने को। हमें फौरन कह देना चाहिए जी हम सऊदी अरेबिया में मिलने को तैयार हैं, हम कैंप डेविड में मिलने को तैयार हैं, हम इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात की। अब ये फॉरेन ऑफिस के लिए आपने बहुत अच्छी बात की है कि फॉरेन ऑफिस को वाज़े, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को वाज़े तौर पे अपनी पोजीशन यहाँ पे जाहिर करनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि हमें भी इंडिया पे ट्रस्ट नहीं है। अगर इंडिया इस तरह की, जयशंकर ने जिस तरह की गोलमोल स्टेटमेंट दी है और फिर अपने गोदी मीडिया के जरिए वो जिस तरह की खबरें लीक करवा रहे हैं जो मैंने अभी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई प्री और पोस्ट कंडीशन नहीं है, हालांकि मार्को रूबियो ये कह रहा है कि न्यूट्रल साइड पे तमाम मामलात पे बातचीत होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, लेकिन इंडिया का जो मीडिया जिसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है वो कह रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी टू रिमेन इन अबेंस। तो फिर जंग तो जारी है अगर इंडस वाटर ट्रीटी इज हेल्ड इन अबेंस। आपका टेक क्या है इस पे? फॉरेन ऑफिस को क्या करना चाहिए? मिलिट्री अपर हैंड को हमें अब डिप्लोमेटिक अपर हैंड बनाना पड़ेगा, खुसूसन एक ऐसी दुनिया में जिसमें अभी भी इंडिया के पास कहीं ज्यादा लेवरेज है। वो एक बड़ा मुल्क है, उसकी इकोनॉमिक्स है, ये वो। मैं प्रोफेसर आपसे इस पे बात करूंगा, ये जो आपने अभी पॉइंट रेज किया कि पाकिस्तान कैसे कर सकता है डिप्लोमेटिकली, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा कभी कामयाब नहीं रहे जो मिलिट्री अभी हमें अचीवमेंट हुई है। लेकिन पहले मैं ये बात तलत से पूछना चाहता हूँ, हमने एक मिलिटरीली हम देखिए डॉक्टर साहब की बात अपनी जगह पर कायम है, वो बहुत अच्छा मशवरा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सीज फायर की टर्म्स हैं वो अभी तय होने में वो तय हो चुकी हैं और वो टर्म्स जो हैं वो बहुत क्लियर तरीके से तय हो चुके हैं। जब मार्को रूबियो ये कहता है कि आई एम प्लीज्ड टू अनाउंस द गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड टू एन इमीडिएट सीज फायर एंड टू स्टार्ट टॉक्स ऑन ब्रॉड सेट ऑफ इश्यूज, जिससे मुराद ये है कि जो प्राइवेट पोजीशन है हिंदुस्तान की इन टॉक्स के बारे में वो उस पब्लिक पोजीशन से बिल्कुल मुख्तलिफ है जो अब उन्होंने अपनी पब्लिक को मार्केट करना। एंड यू ट्रस्ट इंडिया? नहीं, आप यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई दे आर डूइंग इट, कि जयशंकर की स्टेटमेंट जो है वो मार्को रूबियो के लिए नहीं है, आवाम के लिए, वो अपने आवाम के लिए है। तो आप ये ज़हन में रखिए। लेकिन हम ये पहले भी हम, मैं सॉरी टू इंटरप्ट, पहले भी हम ये देखते रहे हैं,
یہ پنگ پونگ انڈیا کھیلتا ہے, عوام کے لیے پہلے کہتا ہے پھر مکر جاتا ہے, بھاگ جائے گا, بہانہ بنا لے گا. اس مرتبہ ایک ایسا ملک جس کو اس نے ٹریڈ ڈیل آفر کی ہے بڑی جنرس ٹرمز کے اوپر, جس سے اس نے $13 بلین کی پرچیز کی ہے, اور جس کے پریزیڈنٹ کا رویہ, ڈاکٹر صاحب خود وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈیل کرتا ہے. زیلنسکی کا ماڈل آپ کے سامنے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو زیلنسکی کے ساتھ کیا موڈی کے ساتھ وہ کرے گا, اگرچہ ہونا اس سے بھی برا چاہیے, لیکن زیلنسکی کم از کم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور اس کی ٹیم, جو کور ٹیم ہے, روبیو کور ٹیم کا بندہ ہے, جب وہ یہ الفاظ لکھتا ہے تو میں ان الفاظ کو پھر بھی ایٹریبیوٹ کروں گا کچھ ویٹیج. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہندوستان پہ ٹرسٹ کریں, دیٹس نمبر 1. تو ایک پاس آپ کے سامنے ایک ضامن ہے جو یہ کہہ رہا کہ ایسے ہوگا, وہ جملے حذف بھی کر سکتا تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. کون؟ روبیو یہ جملے حذف بھی کر سکتا لیکن یہ شنکر بھی تو جے شنکر جملے حذف کر سکتا روبیو ڈزنٹ ہیو اتنی مار کھانے کے بعد. ابصار روبیو جو ہے وہ ایک جے شنکر کی طرح کسی کنسٹیچوئنسی کو اپیل نہیں کر رہا. یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں, روبیو کی جو اسٹیٹمنٹ ہے, میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہ ایک پرائیویٹ سٹیٹمنٹ انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن جس سٹیج پہ ہم پہنچے ہیں آج, یہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو خوش کر رہے تھے نا بھارتی. اب اس کے اوپر واپس آئے, اس میں اور اس میں فرق کیا ہے کہ جب وہ پہلے کنسٹیچوئنسی کو خوش کر رہے تھے تب تک ٹھکائی نہیں ہوئی تھی. نہیں ٹھکائی تو بھی مزید تھوڑی. اب سن لیں نا, اس کے اگلا فیز جو ہے نا وہ نیوکلیر فیز آتا تھا. یو ڈونٹ وانٹ ٹو گو دیئر. اگلا جو لیڈر کے اوپر آپ جائیں گے تو 2 سٹیپس کے بعد نیوکلیر آ جاتا نا بیچ میں, پھر تو معاملات کسی اور طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تک ان کی ٹھکائی نہیں ہوئی تھی. یہ جو ابھی میٹنگز کر کے آپ کو بتا رہے ہیں, مطلب مذمت سے نہیں مرمت سے مانا ہے انڈیا, اور اس کے علاوہ ماننا ہی نہیں تھا. اور جو آپ نے پاسپورٹ دکھایا, میں اس وقت جملہ نہیں مکمل کر پایا جب میں نے کہا تھا ہم اپنے آپ کو سنجیدگی سے نہیں لیتے. اس وجہ سے سنجیدگی سے نہیں ہم لے پا رہے تھے, ہمارے پاس پالیسی کلیئرٹی نہیں تھی. کبھی ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں کھنچواتے تھے تاج محل کے سامنے, کبھی ہم ان کو یہاں پر بلاتے تھے, کبھی ہم ان کو کہتے تھے لے آف انڈیا. ہم نے کوئی ایک کلا بازی تھوڑی کھائی ہے. اس وقت وہ جو سو کالڈ 1 پیج ہے واقعی 1 پیج. آپ بنیادی طور پر دیر از اے ٹوٹل پالیسی کلیئرٹی, اور آپ جو پبلک کے اندر الیکشن دیکھ رہے ہیں, آپ نے گول سیٹ کیا, کلیئرٹی, آپ نے گول کو اچیو کیا اور لوگ خوش ہو گئے. اگر آپ اپنے لوگوں کے ساتھ 2 نمبری کرتے نا, اور اگر آپ اگر آپ بدلہ نہ لیتے تو آج آپ کو پتا ہے کہ ہماری قوم کا موڈ کیا ہوتا ہے. لیکن دیکھیں, میں اس پہ آپ سے بات کروں گا. اس وقت بھی کچھ لوگوں نے یہ غلط کیا, انہوں نے آرمی چیف کے اوپر الزامات لگائے, فوج کو تانے دیے. تھوڑے دن پہلے کی بات کر رہا ہوں, میں اس پہ آتا ہوں بعد میں. لیکن پروفیسر صاحب یہ بتائیے گا کہ جو اس وقت پاکستان نے ملیٹریلی ایڈوانٹیج لیا ہے, آپ دیکھیں سری نگر سے لے کے جیسلمیر تک, گجرات تک, پاکستان نے اپنے بارڈر کے قریب تمام ایئر بیسز جو ہیں انڈیا کی وہ تباہ کر دی ہیں. S-400 ان کا تباہ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے, میں پروفیسر آتا ہوں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے حنا ربانی خیر صاحبہ نے, سابق وزیر خارجہ پاکستان کی, بہت قابل. حنا صاحبہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپ کا میں ایک ویڈیو کلپ کل دیکھ رہا تھا جس میں آپ نے شاید اسکائی نیوز تھا یا کوئی اور تھا ٹی وی چینل, اس پہ آپ نے بہت واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ مودی کا جو فیشسٹ اور ایکسٹریمسٹ ہندوتوا کا نظریہ ہے یہ اس خطے میں, اس نے اور بلکہ پوری دنیا کے لیے بہت خطرناک ہے, اور آپ کی بات ثابت بھی ہوئی. آج پاکستان نے جو کچھ کیا ہے انڈیا کے ساتھ, ڈو یو تھنک کہ پاکستان نے انڈیا کو جو سبق سکھایا ہے وہ انڈیا نہیں بھولے گا, یا آپ منسٹر کے طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو انڈیا پہ ٹرسٹ کرنا چاہیے اب جس طرح کے سٹیٹمنٹ ان کی گول مول آئی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو لیٹ انڈیا کارو آؤٹ اٹس اون آئیڈینٹی. پاکستان کو انڈیا کا ریئیکشن یا انڈیا کا اس وقت ہمیں امیج تو بننے کا بالکل کوئی خواہش مند نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ جس کو ہم برا کہہ رہے ہیں وہ ہم خود تو نہیں بننا چاہیں گے. ٹھیک ہے جی. ہم نے پچھلے کئی سالوں میں, اور میرا جہاں پہ بھی دنیا میں اور ماشاءاللہ کافی جگہوں پہ جانا ہوتا ہے, یہ بات بار بار کہی کہ اس وقت جو ایٹیٹیوڈ انڈیا دکھا رہا ہے 2016 سے جو انہوں نے شروع کیا ہے یونیلیٹرل ایکشن کر کے, انلیگل اینڈ یونیلیٹرل, اور بس یہ کہنا کہ جج جوری ایگزیکیوٹر ہم ہیں اور ہم نے یہ کہہ دیا تو یہ اس طرح کہ بہت ایک ڈینجرس آئیڈینٹی ہے. اس وقت آپ دیکھیں کہ جو بھی پوری دنیا میں کلیمرنگ فار ایک ریزولوشن ہوئی, یا ایٹ لیسٹ اس چیز کے لیے ہوئی کہ سیز فائر ہو جائے, ہم نے تو اگریشن کو چوز ہی نہیں کیا. تو ہم تو اس کو obviously if that is something that can hold, ہم تو سیلیبریٹ ہی کریں گے, اور ہم کہیں گے کہ this is what the region needs, کیونکہ اس خطے میں بہت مشکلات ہیں, بہت پریشانیاں ہیں. لیکن یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے پھر کہ ہم سیلیبریٹ تو کر رہے ہیں, اور میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں واقعی میں بھنگڑا ڈالوں, سیلیبریٹ کروں, لیکن بات یہ ہے کہ اگر کچھ مہینوں بعد
یا 1 سال بعد یا 2 سال بعد پھر انڈیا نے یہ حرکت کی تو پھر ہم ایک نئے سائیکل میں دوبارہ پھنس جائیں گے. تو ابھی اٹس ناٹ دا رائٹ ٹائم, جب کلیئرٹی ہے پالیسی لیول پہ, پاکستان کے اندر ایک کنسنسس ہے کہ انڈیا کے ساتھ ونس فار آل ہمیں یہ چیزیں طے کرنی چاہیے. تو امریکن ایشورنس آپ سمجھتی ہیں کہ گارنٹی کرے گی یہ پیس؟ احتشام, آپ کے خیال سے کل آج صبح میں جو ہوا اس سے جو آپ کہہ رہے ہیں, میں وہ لینگویج نہیں استعمال کرنا چاہوں گی, لیکن جو ایک کنونشنل سپریمیسی کی اسمپشن پورے ویسٹرن کیپٹلز میں پھیر رہی تھی, جو ایک نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ان کی ڈاکیومنٹس میں ایک ملک کو کہا گیا تھا, جس کو ایک خطے کا ذمہ وار انسان اور ذمہ وار نیشن کے طور پہ پریزنٹ کیا گیا, جس کو خطے میں ایک ریجنل پاور بلکہ ایک ایمرجنٹ گلوبل پاور کے could not hold their own fort for how long. ایک اور پاکستان کو obviously ایک بالکل مختلف طریقے سے ہم نے آئی تھنک جو ریسٹرینٹ دکھایا ہے اس نے پاکستان کا ایز اے ریسپانسبل, دیکھیں آپ یو پلئنگ دا لانگ گیم, اوکے, میرے نظر میں اللہ کے کرم سے اگر آپ ہمارے پچھلے 15 دن کے ایکشنز ری ایکشنز کو دیکھیں تو پاکستان came out looking like not only like the stronger party, the responsible party, but most importantly, what needed to be reconfirmed to the world and to our neighbors, our very belligerent neighbor, that this is a country which has not only the will, but also the absolute capacity to be able to not only defend itself, but to be able to damage the other aggressor in a way to debilitate any further aggression for perhaps years to come, if not decades. ٹھیک ہے. اچھا, یہ آپ نے جو بات کی ہے کہ پچھلے 15 دن میں پاکستان نے دنیا کو ثابت کر دیا کہ ہمارے خلاف جو بھی پروپیگنڈا ہو رہا تھا, جس طرح غیر ذمہ دار یہ ٹیررسٹ اسٹیٹ ہم کو ڈکلیئر کرتے ہیں ہر بار, ہم نے نیوکل پاور ہونے کے باوجود ذمہ داری دکھائی اور ساتھ ہماری جو کنونشنل کیپیسٹی ہے ہم نے اس کو پروف کیا, اور ویسٹرن جو ہیمسفیئر کا جو ویپن ٹیکنالوجی ہے اس کو بھی ایکسپوز کر دیا, چاہے وہ S-400 ہو, رافائل ہو یا اسرائیل کی ڈرون ٹیکنالوجی ہو. تو یہ ایڈوانٹیجز جو دونوں ہیں, یہ پاکستان کو ڈپلومیٹک پنچ میں کیسے کنورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ڈپلومیٹکلی مجھے لگ رہا ہے کہ ہم شاید کچھ گراؤنڈ کہیں لوز نہ کر جائیں, تو کیسے کرنا چاہیے؟ I will be very honest with you. میں نا بہت زیادہ ریئلزم میں بلیو کرتی ہوں. میں so in some ways اگر آپ کو مجھے یہ تجزیہ کرنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, لیکن میں پوری دنیا میں بہت کچھ لوگوں کی اسیسمنٹ میونک میں ہو گئی, برلن پالیسی فورم میں ہو گئی, پیرس کی فورم, یہ چیزیں ہم دیکھتے آئے ہیں. ہم لوگوں کی اسیسمنٹ اس خطے کے بارے میں دیکھتے آئے ہیں. I kid you not when I say this کہ آپ کو اور مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو اس وقت ایک وار تھیٹر کی ایک ایکسپیکٹیشن کی, ایک ریجن کی, جو کہتے ہیں نا جو بیلنس, what everybody expect, what everybody was hoping for, a lot of things are up in the air. A lot of these held beliefs have been questioned for years to come. ٹھیک ہے, تو یہ ہمیں اس وقت اس طرح کر کے پروجیکٹ, ہم کیا چاہتے ہیں ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. یہ ہم we didn't go out on a battle to try and prove all of this. That's not what we wanted. We were forced to do it, and yes, we did. Yes. Right? And the professionalism that we saw both in terms of our military tact, in terms of our strategy, in terms of the nation. Yes. Please don't forget, India نے جو سیلف ایمولیشن سب سے زیادہ کی ہے وہ شاید اپنے ریفیل سے زیادہ اپنی کریڈیبلٹی کی ہے. ایگزیکٹلی. آپ مجھے بتائیں, متھ بریک ہو گئی ان کی ہر فیلڈ میں. نہیں, their foreign secretary came online and said کہ جی ہمارا تو کوئی جہاز نہیں گرا. دنیا کو پتہ چل گیا جہاز گرے ہوئے. ٹھیک ہے, ان کے موسٹ کریڈیبل جرنلسٹ نے کیا کہا, کراچی پورٹ کو فتح کر لیا. وہاں پہ کریڈیبلٹی رہتی ہے. اوکے, ویئر از دیئر کریڈیبلٹی؟ اینڈ سیکنڈلی, موسٹ امپورٹنٹلی آلسو, اور ایکولی امپورٹنٹلی, دا بلیگرنس. اور آپ ایک اور چیز دیکھیں ہم تو یہ ہمارا تو یہ کام ہے, ہم تو اسمال ٹیکس پڑھتے ہیں نا. آپ 2019 میں جب انہوں نے یہی ایک یونیلیٹرل اٹیک کیا پاکستان کے اندر, بالا کوٹ کے اندر, جو کہ 1971 کے بعد پہلا اٹیک تھا, اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں, بیکاز یہ دیکھیں دس از ناٹ اے ریجنل گیم آلسو, یہ ایک گلوبل گیم کا ایک حصہ اس ریجن میں پلے کیا جا رہا ہے. رائٹ, آپ نے دیکھا کہ جن کو ہم اپنے دوست بھی سمجھتے تھے انہوں نے بھی انڈیا کو ان سم ویز جو اسٹیٹمنٹس اس وقت آئیں وہ میں نے بہت قریبی طور سے پڑھی تھی, بارنگ اے فیو نیشنز, تقریباً سب نے ان کو سینکٹیفائی کیا ان کے ایکشن کو. آپ 2025 کے بعد کی اسٹیٹمنٹس اگر دیکھیں
تو وہ سینکٹیفائی کرنے کی جو ایک رجحان تھا, بے شک وہ ویسٹرن ملکوں میں ہو, دوسرے ملکوں میں, اس میں ایک بہت بڑی کمی آئی. وہ شاید ہماری اتنی بڑی ڈپلومیٹک ون نہیں تھی جتنا بڑا انڈیا کا بیہیویئر فیلئر تھا, کیونکہ ان 5-7 سالوں نے انڈیا نے اپنی یہ جو بلیگرنس ہے اور یونیلیٹرلزم ہے اور اپنا یہ جو اگریسو پوسچرنگ ہے اور انلیگل ایکٹیویٹی ہے, اس کا نقشہ کینیڈا سے لے کے US سے لے کے پوری دنیا میں پھیلا دیا. ٹھیک ٹھیک ہے. کبھی آپ کو نا دوسروں کو کچھ کرنے دینا چاہیے, اور خود آئی تھنک وی شوڈ پاز. ہم نے جس طرح پچھلے 15 دن پلے کیا ہے, وی نیڈ ٹو بی اے اسٹوئک ریزولوٹ نیشن. ہمیں اپنی فتح کے گڑے گاندنے کی ضرورت نہیں ہے. لیٹ ادرس ٹاک اباؤٹ ہاؤ ویل. ہنا صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں پروفیسر عادل صاحب یہ بتائیے گا جو ہنا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ وی شوڈ گیو اٹ اے پاز اینڈ لیٹ پیپل, لیٹ دا نیشنز ڈیسائیڈ. یو ایگری ود اٹ؟ پروفیسر عادل صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پروفیسر عادل صاحب اپنی آواز آپ نے میوٹ کیا ہوا ہے شاید اپنے مائک کو. جی بالکل, اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی. سو آئی تھنک جس حوالے سے ہنا کہہ رہی ہیں وہ بالکل درست ہے کہ ہمیں یہ ظاہر کرنا کہ جی ہماری کتنی بڑی فتح ہے اس کی اب ضرورت نہیں ہے, بیکاز دا فیکٹس آن دا گراؤنڈ اسپیک فار اٹ. مائی پوائنٹ ریمینز ہاؤ ایور کہ یہ وہ وقت ہے کہ جہاں ہم ملٹری سپیریورٹی جو تھی اس کو ٹرانسلیٹ کریں ایک ڈپلومیٹک اسپیس کے لیے. جو ہمارے پرنسپلڈ پوزیشنز ہیں جو ہم لیتے رہے ہیں, یہ وہ وقت ہے کہ ہم ان کو ری انفورس کریں. ہم ان بڑی طاقتوں کو, چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ ہوں, چاہے وہ سعودی عربیہ ہوں, وی سے کہ جی آپ نے گارنٹی کروائی ہے, یہ ہم ریلکٹنٹلی آئے ہیں, وی اسٹل ڈونٹ ٹرسٹ دی انڈینس. ہم ابھی بھی تیار ہیں کہ آپ اس کی کریں انویسٹیگیشن. ہم کہتے ہیں نہ صرف اس کی کریں بلکہ انڈیا کا جو ہاتھ ہے ہماری پاکستان میں جو ٹیررزم ہوتا ہے اس میں, اس کو کریں. سو واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یوز دا ملٹری ایڈوانٹیج آپ کہہ لیں فار گیٹنگ بیک دا ڈپلومیٹک اسپیس جو ہم کئی سالوں سے لوز کر رہے ہیں, موسٹلی بیکاز انڈیا ایک بہت بڑا ملک ہو گیا تھا. میں یہی بات تھی نا صاحب, ایک بڑی بات ہے, آئی ڈونٹ ٹرسٹ دی انڈینز. میرے خیال میں اگر وہ ہمارے ساتھ مکاری کر سکتے ہیں تو وہ ٹرمپ کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. بٹ آئی ہوپ جو طلعت پہلے کہہ رہے تھے کہ ہی از رائٹ اینڈ آئی ایم رانگ, لیکن ڈو ناٹ گیو اپ دا گیم. جسٹ ہولڈ آن ہیئر. میں ہنا صاحبہ سے اسی بات کا جواب لینا, طلعت مجھے ہنا نے جانا ہے تو میں ذرا ان سے آخری سوال یہ پوچھوں. ہنا آپ بتائیے گا کہ جو یہ پروفیسر عادل کہہ رہے ہیں, آپ نے سنا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا پہ ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا, ہماری جو ملٹری کی جو اچیومنٹس ہیں اس کو ہمیں اپنی ڈپلومیٹک فورس میں استعمال کرنا چاہیے, یوز کرنا چاہیے. کیسے پاز ہوگا تو پھر کیسے ہوگا؟ ہنا ہیں ہمارے ساتھ؟ جی, can you hear me? جی, I can hear you now. Now I can hear you. میں یہ کہہ رہی تھی جی, whether we are in government or not, whether we are in parliament or not, اس ملک نے ہمیں اتنی عزت دی ہے کہ ہم, I would say کہ میں پچھلے 20 سال سے شاید پاکستان کی representation at any level, wherever you are, in whatever capacity, personal or otherwise, you're always representing your country. اور میں نے ان 20 سالوں میں in office and outside of office ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ آپ کی چاہت of wanting diplomatic space is not what determines your diplomatic space. What determines your diplomatic space is your behavior, what strength is associated with you, what is attached with you, and how are people looking at, the region, the play out, کس کا کیا رول وہ دیکھ رہے ہیں. میرے نظر میں یہ جب میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ یہ پچھلے 15 دنوں کا اور اسپیشلی آج صبح کا جو پوری ایکٹیویٹی ہوئی ہے, let's just put it at that, I don't want to put, اس کے بعد بہت سارے کیپٹلز میں بہت ساری ری اسیسمنٹ ہوگی, بہت سارے لمبے چوڑے جو لوگوں جو ایک دیکھیں, یہ تو ہم سارے جانتے ہیں نا کہ کنونشنل سپریمیسی میں it was a given, and اس کی وجہ سے بہت ساری چیزیں پہ فرق پڑتا ہے. So I do not think we will need to clamor for any diplomatic space. The only thing we need to be very sure of is that as a nation stand united and be very clear on what our objectives are on the diplomatic side, on Pakistan ki prosperity, sovereignty, and for Pakistan to be able to survive and thrive in a peaceful region
even with the most belligerent neighbor on our side. ٹھیک. تو وہ اب ہم پہ ہے کہ ہم ان کو بالکل نہیں ٹرسٹ کر سکتے. They have given no one a reason to trust. The fact that they're questioning اب جو جن کے وہ نیٹ سیکورٹی پرووائڈر ان کو دیکھنے دینا, وہ ان کو بھی جھوٹا کرنے کی کوشش کریں. Let them just reveal themselves. ان کو آپ کو کچھ ان کو بہت مدد کی نہیں ضرورت, یہ خود اپنے یہ Let them enjoy each other's company. Thank you very much, Hina. Talat, let them enjoy each other's company, India and US, یا ہمیں اس میں اور تھوڑا سا بہتری کرنی پڑے گی اپنی پالیسی میں, اسٹریٹجی میں؟ دیکھیں, ایک موقع کے اوپر ایڈوانٹیج جو ہے وہ لانگ ٹرم اسٹرکچرل پالیسی میں کنورٹ نہیں ہوتا آٹومیٹیکلی. ہاں, اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ کام کرنا ہوتا ہے, اور جب آپ کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے, آپ کا اصل چیلنج اس وقت شروع ہوتا ہے. ہم نے ایک کائنیٹک آپریشن کو پوزیشن آف ایڈوانٹیج پہ کلوز کیا ہے. ہم نے سیز فائر ایکسیپٹ کیا فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. امریکہ کے اندر تبدیلی آنی ہے اور امریکہ نے ایک نئی قیادت لے لینی ہے. کبھی بھی ہندوستان ہمارا پرانا ہمسایہ ہے اور اس کے پرانے داؤ پیچ سے ہم واقف ہیں. جس چیز کو میں فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم نے اپنی کائنیٹک اسٹرینتھ کو اور کلیئرٹی آف آبجیکٹیو کو اسٹیبلش نہ کیا ہوتا تو اب سر نہ آپ یہ پاسپورٹ لے کے آج اس وقت سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے, اور نہ ہی ہم یہ اتنی لمبی چوڑی لچھے دار گفتگو کر رہے ہوتے. جو میں بنیادی بات سارے قرض اتار دیے, پتہ نہیں سارے کتنے قرض اتارے ہیں, فرینکلی کو قرضے ہم پہ بہت چڑھے ہوئے ہیں. چلیں آج تو خوشی کا موقع ہے, آپ سارے قرض اتروا کے قوم کو جو شکوے شکایتیں تھیں, میں مجھے نہیں پتا کہ قوم کے شکوے کتنے دور ہوئے ہیں. میرا تو جو جس کو اس ملک سے محبت ہے, رہنا ہے جس نے, اس کے تو دور ہوئے ہیں آج. 48 میری زندگی, آپ نے کہا زندگی, میں نے تو مان لیا, ہم نے ایسا کوئی وقت دیکھا نہیں زندگی میں. اتنا تو مجھ سے اتفاق کر رہے ہیں جتنا آپ دوسرے مہمانوں سے اتفاق کر رہے تھے. نہیں, آپ سے گزارش سن لیں میری, وہ یہ کہ یہ 48-72 گھنٹے کی خوشی جائز بنتی ہے, لیکن لانگ ٹرم چیلنجز ہیں. لانگ ٹرم چیلنجز کے اندر آپ نے اب اسی ہندوستان کے ساتھ انگیج کرنا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر وہ کمٹ نہیں کریں گے, وہ آپ کو ڈریگ کریں گے. ڈپلومیٹک ڈاؤن گریڈ جو ہوا ہے اس کو آپ نے ریسٹور کروانا ہے. جو پہلگام میں انہوں نے ہم پر الزامات لگائے ہیں جنہوں نے واپس نہیں کیا, جو ہماری انویسٹیگیشن کی دنیا بھر کو اپیل تھی, اس کا مدعا طے کرنا ہے. اور اس سے بھی آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں, جو 31 شہادتیں انہوں نے ہماری سرزمین پر کی ہیں, اس کے اوپر ہم نے کیسز کرنے یا نہیں کرنے, اس سے بھی آگے لے کے چلتے ہیں بات کو. جو آپ نے ہندوستان کے بارے میں امپیریکل ایویڈنس اسٹیبلش کیا ہے, ساری دنیا کو کنونس کیا ہے, اس کو کسی امپیریکل کیس میں کنورٹ کرنا ہی نہیں کرنا. یہ بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں. دنیا بھر کے کیپٹلز کے اندر ہماری کتنی تعریف ہوتی ہے, اس سے ہماری پالیسی کی صحت پر اثر نہیں پڑتا. تو میری گزارش یہ ہے, بصد احترام حنا صاحبہ جو ہے, میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں, تھاٹفل وہ باتیں کرتی ہیں, لیکن اس کو آٹو پہ نہیں چھوڑ سکتے آپ, اس کو آپ کو بلڈ کرنا ہوگا. which will essentially mean کہ our challenge has begun now. میں دوبارہ اس کے اوپر واپس جاؤں گا. امریکہ کی ضمانت سیز فائر کی ہے, سیز فائر کروا کے ٹرمپ لکس فار کوئک ٹرافیز. اس نے کوئک ٹرافی اٹھا لی ہے, اناؤنس اس نے کر دیا ہے, فالو اپ اس کا بڑا کمزور ہے, ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے, اور یہاں پہ کوئی ڈیپ انٹرسٹ بھی نہیں ہے. تو ہمارے لیے آگے چیلنجز کافی ہیں. پروفیسر عادل کہہ رہے ہیں کہ ڈیپ انٹرسٹ ہے ان کی, جو انہوں نے جو لیے ہے, جو معاہدہ کیا ان کے ساتھ. بریک کا ایک وقت لے لیں, چھوٹی سی بریک اگر آپ اجازت دیں تو, کیونکہ آپ تو میں اگر نہ دوں تو پھر بھی میں لے لیں گے نا, تو اجازت کیوں مانگ رہے ہیں؟ نہیں لوں گا, کیونکہ آپ نے کہا نا آپ نے دوسرے مہمانوں کے ساتھ جس طرح میں اتفاق رائے کرتا ہوں آپ کے ساتھ بھی, وہ تو مہمان ہیں, کبھی کبھی ملتے ہیں, آپ سے تو روزانہ ملاقات رہتی ہے اور آپ سے اختلاف کرنے کا مزہ بھی بہت آتا ہے. لیکن جو بات کی ہے طلعت نے, آور چیلنج ہیز بیگن, اور یہ چیلنج واقعی بہت بڑا ہے. امریکہ کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے, انڈیا پہ کتنا ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے. پروفیسر عادل صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, اور چھوٹا سا ایک بریک لیں گے, ہیڈ لائنز آپ کو سنوائیں گے, اور واپس آئیں گے تو طلعت صاحب اور عادل نجم صاحب جاری رکھیں گے یہ ٹرانسمیشن. ٹرانسمیشن میں دوبارہ خوش آمدید. اور ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ناصر جنجوعہ صاحب نے, سابق نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر اور کور کمانڈر بلوچستان. بہت اہم وقت میں وہاں پہ موجود تھے. ناصر جنجوعہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام اور السلام علیکم پاکستان. وعلیکم السلام فرام پاکستان. پاکستان کے لیے بڑا اچھا دن ہے آج کا. آپ تھوڑا میں اور طلعت بیٹھے تھے یہاں پہ, اور ہم ظاہر کافی پرانے ہیں, لیکن آپ بھی ماشاءاللہ کافی سینئر ہیں. بتائیے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں آج کا دن پاکستانیوں کے لیے بہت خوشی لایا ہے, ٹرسٹ لایا ہے, کانفیڈنس لایا ہے اپنے آپ میں, اپنی آرمڈ فورسز میں. یہ کیسے قائم رکھا جا سکتا ہے آئندہ بھی؟
بہت کچھ لے آیا ہے 10 مئی آپ کے لیے, بہت کچھ لے آیا ہے آپ کے لیے. تو صرف ٹرسٹ نہیں لے کے آیا. تو طلعت صاحب آپ کے پاس ہیں موجود؟ جی بیٹھے ہیں, سن رہے ہیں آپ کی آواز. ہاں طلعت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہمتن گوشت ہیں ہم, اور ابصار صاحب نے چونکہ آپ کے ساتھ انگیجمنٹ کیا, میں نے کہا جب میری باری آئے گی تو پھر میں جنجوعہ صاحب سے سلام دعا کروں گا. ابھی تو جی میں آپ کے لیے حاضر. رافیل بعد میں آئے گا. جی میں میرے ساتھ انگیج آپ کر رہے ہیں. اپنی بات چیت کا آغاز جو ہے وہ یہ کہہ کے شروع کروں گا کہ وَقَفَا بِاللَّهِ وَكِيلًا, کارسازی کے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے. بے شک. تو آج کا دن بہت ہی مبارک دن ہے ہمارے لیے, اور میں پہلے بھی کہیں بات کر رہا تھا کہ 10 مئی اور 28 مئی دور کے دن نہیں ہیں. ہاں صحیح بات. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی تھی نعمت, 10 مئی کا دن ابھی عطا کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم ابھی اپنے شعبے ابھی طالب سے نکل سکیں. ٹھیک. تو دیکھیے 20 سال ہمارا رشیا کھا گیا, 20 سال 9/11 کے بعد امریکہ کھا گیا, ابھی یہ انڈیا کھا رہا تھا. تو اب ہم ان چیزوں سے آزاد ہوئے ہیں. کیا کیا چیزیں 10 مئی ہمارے لیے لے کے آیا ہے, آپ بہت ادراک رکھتے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ جو اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو فڈل کر کے انڈیا نے جو ایروڈ کر دی تھی, ہم نے الحمدللہ آج اپنی اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے زور بازو پہ آج ہم نے ری اسٹیبلش کر دی. کنونشنل بھی, نان کنونشنل تو تھی, کنونشنل بھی کر دی ہم نے. تو آبویسلی دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں. اسٹریٹجک ڈیٹرنس جو ہے ٹھیک, تو ہر چیز بھی اس میں ہوتی ہے. نیشنل ریزالو بھی ہوتا ہے, آپ کی کیپیبلٹیز بھی ہوتی ہیں, آپ کی انٹینشنز بھی ہوتی ہیں, آپ کا نیشنل پرپز بھی ہوتا ہے. اچھا, تو ایک تو ڈیٹرنس ری اسٹیبلش کر دی. ٹھیک ہے. پھر انہوں نے جو رانگ نوشن انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ نیوکلیر کے ہوتے ہوئے بھی ہم آپ سے لمیٹڈ وار کر سکتے ہیں, ہم نے لمیٹڈ وار کے نوشن کو بھی آج دفن کر دیا. ٹھیک. پھر یہ جو نیو نارمل بنانا چاہ رہے تھے کہ انڈیا میں کوئی چیز کوریوگراف کریں اور چڑھائی ہم پہ کریں, ہم نے اس نیو نارمل کو بھی دفن کر دیا. گڈ. پھر ہم نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ پولیٹیکل سروائیول کے لیے جو پاکستان ہے وہ قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے آپ کے. تو ری اسٹیبلش دا ڈیٹرنس اینڈ all these concepts we have put it on a side. ٹھیک. پھر اس کے ساتھ ہم نے اپنی اسٹریٹجک ریلیونس اسٹیبلش کر لی. ٹھیک ہے. میں تھوڑا سا آپ قطع کلامی کے لیے معافی چاہتا ہوں, لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا جو آپ نے ابھی بتایا کہ آپ کی جو پولیٹیکل پرابلم ہے مودی کے یا بھارت کے, ہم اس کی کاسٹ پاکستان نہیں پے کرے گا, تو کیا میں سمجھوں کہ آج کے بعد فجر اور زہر کے درمیان جو کچھ ہوا ہے تو مودی کا اینڈ شروع ہو گیا ہے انڈیا میں, سیاسی اینڈ؟ جی دیکھیے, کسی کے لیے برا تو نہیں چاہنا چاہیے. نہیں, میرا مطلب کہ کامیاب الیکشن میں کے لیے شاید انڈیا کے لیے بہت بہتر ہو. جی بالکل بالکل, مودیز فیٹ ہیز بین سیلڈ. اچھا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہندوتوا کا بھی فیٹ ہیز بین سیلڈ. تو وہ جو ان کی ایکسٹریم تھاٹ تھی نا, وہ جو ہندو اکھنڈ بھارت کی تلاش میں جو تھے, وہ آج سفر یہاں پہ رک گیا. یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے. اکھنڈ بھارت کا سفر اگر رکا ہے تو آپ بلوچستان میں رہے ہیں, BLA کا ہمیں پرابلم ہے, تب بھی تھا, آج بھی ہے, TTP کا تھا. اس اکھنڈ بھارت کا جو نظریہ اور مودی کا ہندوتوا ڈوبنے کے بعد اب پاکستان کو بلوچستان کے حوالے سے, TTP کے حوالے سے ایڈوانٹیج کیا ہے اور کرنا کیا چاہیے؟ افسار صاحب, بہت بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہم سفر طے کر چکے ہیں اس 10 مئی والے دن. لیکن اگر آپ بلوچستان کی بات کرنا چاہتے ہیں تو دیکھیے, ابھی جب بات چیت ہوگی نا تو اس میں بہت اہم نکات جو کہ ہماری ویژن میں یقیناً ہیں کہ بات چیت ہوگی کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں کشمیر انڈس واٹر ٹریٹی, اور اگلی بات یہ ہوگی کہ جو آپ کا آرگنائزڈ نیٹ ورک بنا ہوا ہے, جو ہمیں بلوچستان میں اور KP میں کر رہے ہیں اپنا ہمیں ڈسٹرب ہماری اسٹیبلٹی کو, ان کو آپ رول بیک کریں. ٹھیک. تو یہ ڈیفینیٹلی جو ہے یہ بھی پارٹ آف ایجنڈا ہوگا
بات چیت کے لیے ہم نے بھی راضی کیا کہ ہم ٹھیک آپس میں ہے. مل تو کے اس میں یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ رول بیک کرے اپنا جو ٹیرر نیٹ ورک ہے پاکستان میں جس کی وجہ سے ٹیررزم ہو رہا ہے, کیا آپ کو یقین ہے کہ انڈیا یہ کام کرے گا اور خلوص دل سے کرے, خلوص نیت سے کرے گا, خاص طور پہ اس بیک گراؤنڈ میں کہ آج ہی سیز فائر اناؤنس کی ہے اور آج ایکسٹرنل افیئرز منسٹر جو انڈیا کا ہے اس نے اس کو سیز فائر نہیں کہا, سٹاپیج آف فائرنگ کہا ہے, لیکن ایل او سی پہ اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ابھی بھی فائرنگ جاری ہے. دیکھیے یہ وقت ہے گہری نظر رکھنے کا. ٹھیک, وہ سیز فائر کی بات تو ہوگی لیکن اس کے لیے اگر وہ کوئی آلٹرنیٹو لفظ چن رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے دے آر لوکنگ فار فیس ٹو شو. تو چلو ان کو حق ہے آپ لفظ ادھر سے ادھر کر لیں, لیکن پوری دنیا کو تو پتہ ہے نا سیز فائر نہیں, لیکن دنیا کو تو وہ پہلے بھی تو اپنے لوگوں کو بیوقوف اسی طرح بنا کے تو جنگ شروع کر دی انہوں نے. یہی تو لوگوں کو بھرا جنگ کہ پاکستان کو تباہ کر دیں گے, غزہ بنا دیں گے, سب اڑا کے رکھ دیں گے, اور وہ پھر سچ مچ شروع بھی کر دی کرنے کے لیے. تو یہی پھر جھوٹ بول کے کر دی نا. جی کر دی نا افسر صاحب, کر دی. تو 10 مہینے ہر چیز الٹی ان کے منہ پہ ماری. کیا ہم غازہ ہیں؟ نہیں ہے نا, لیکن وہاں کے عوام کو تو پتہ چلنا چاہیے نا کہ ہم غازہ نہیں ہیں. وہاں کا میڈیا کنٹرول ہے, پابندیاں لگ گئی ہیں, بلیک آؤٹ کر دیا انہوں نے. ماشاءاللہ ہر طریقے سے. تو دنیا جو پہلے ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی نا, جو ان کی انفلیٹڈ جو ایگزیجریٹڈ اسٹریٹجک ریلیونس بنی ہوئی تھی نا, کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا آفر کیا ہوا تھا نا, تو وہ ساری چیزیں آج ریڈریس ہو گئی ہیں. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا, اور بہت بڑی بڑی باتیں ہیں گرینڈ اسٹریٹجک لیول پہ, تو جس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسینڈنسی عطا فرمائی ہے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سبقت اور فوقیت دی ہے. بہرحال ابھی اس میں دیکھنا یہ ہے کہ گہری نظر رکھنی ہے, پلک نہیں جھپکنی, اور اپنے جو دیکھنا ہے کہ جی سیز فائر کا جو کہہ کے تو ابھی یہ کیا واقعی اپنا ملٹری سٹرکچر جو ملٹری فارمیشن جو آگے فارورڈ ایریا میں لے کے آئے تھے ان کو رول بیک کرتے ہیں نہیں کرتے, تو obviously مذاکرات کی اس طرح کی بھی شرائط بن جائیں گی نا بعد میں. ٹھیک, تو انشاءاللہ تعالیٰ we have come a long way. تو ابھی ایسے نہیں ہے کہ وہ ہمیں ہوڈونگ کر لیں گے. ٹھیک ہے, ابھی جو دنیا نے ان کا چہرہ دیکھ لیا, کیا دنیا ہوڈونگ ہو جائے گی؟ نہیں. ٹھیک. اچھا, آپ نے ابھی جو فرمایا کہ جو آج آپ سے پہلے بھی بات ہوئی, طلعت نے بھی یہ بات کی اور لوگوں نے بھی کی کہ یونٹی اور کلیئرٹی تھی, ہمارے اندر یونٹی تھی, پالیسی میں کلیئرٹی تھی, جس کی وجہ سے ہم نے یہ آج اچیو کیا جو 10 مئی کی آپ بات کر رہے ہیں. تو مجھے اس پہ ہم سوال یہ کر رہے تھے کہ کیا یہی یونٹی اور یہی کلیئرٹی اور پالیسی معیشت میں آ سکتی ہے جس کے لیے ایک سول ملٹری تعلقات کا بہتر ہونا بہت ضروری ہے؟ کیونکہ میں طلعت بریک میں ابھی بات کر رہے تھے, طلعت کہہ رہے تھے کہ مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ کچھ دنوں بعد مجھے دوبارہ پولیٹیکل ایشوز پہ بات وہی شو کرنے پڑیں گے روٹین کے, کہ جی اس نے اس کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. ریئل ایشوز جو ہیں معیشت کے, تو یہ سول ملٹری تعلقات میں کوئی بہتری آئے اور کچھ ہم چیزیں طے کریں اسی یونٹی کے ساتھ جیسے ہم نے انڈیا کے خلاف لڑا تاکہ ہماری معیشت درست ہو. کیا سجیسٹ کریں گے آپ؟ ہاں دیکھیے, آپ اصل میں نشاندہی کر رہے ہیں وہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور جس میں ہم پہ جو بڑے گہرے اثرات ہیں جس کے, تو طلعت صاحب کی بھی جو اپریہنشن ہے وہ ٹھیک ہے کہ ابھی چند دنوں بعد ان کو پھر پولیٹیکل خبروں کی طرف جانا پڑے گا. میرے خیال میں اگر اللہ نے ہمیں بصیرت عطا کی ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو بھی پولیٹیکل اسٹیبلٹی میں ہمیں کنورٹ کرنا چاہیے. اور جو یہ یونٹی اور یہ جو یونیسون ابھی ماشاءاللہ بنا ہے, یہی ہمارا وے فارورڈ ہے. دوسرا میں آپ کو بتاؤں, آپ کو پتا ہوگا کہ اکنامیکلی جو انڈیا نے گین کیا ہے اور اس کی مارکیٹس اور کنزیومر مارکیٹس, اس کا سائز اور کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا جو اسے فوائد ہوئے ہیں, اب وہ بھی ری اورینٹیٹ ہوں گے. اور جو کریڈیبلٹی اسٹریٹجک ریلیونس پاکستان جس کے ساتھ مرج ہوا ہے, تو اس کے ساتھ ہماری اکنامک اپورچونٹیز بہت زیادہ بنیں گی. اب وہ جو روڑے اٹکائے جاتے تھے ہمارے سی پیک میں اور بہت ساری ایسی چیزوں میں, ہمارا اسٹریٹجیکلی ریلیونٹ ہونے میں بہت سارے مسائل وہ بھی حل ہو جائیں گے.
اور بہت سارے لوگ جو بھاگ کے انڈیا جا رہے تھے نا وہ آپ کے پاس آنا شروع ہوں گے. ٹھیک ہے. تو واقعتاً ہمیں پولیٹیکل اسٹیبلٹی چاہیے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, اور یہی اتفاق, یہی بھائی چارہ اور یہ یونیسون لے کے چلنے آگے. اچھا طلعت یہ بتائیے گا, ابھی جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ ورکنگ باؤنڈری پہ بھی شیلنگ ہو رہی ہے اور لائن آف کنٹرول پہ بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ انڈیا جو ہے اس کو ویٹیج نہیں دے گا یا دے گا, یو ایس نے جو گارنٹیز دی ہیں, تو آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ابھی دیکھیں اب یہ ہے ٹیدنگ پرابلمز اس انیشیٹو کے جس کے بارے میں ہم صبح سے بات کر رہے ہیں. جو کور ہے اس انیشیٹو کی وہ کہ انٹرنیشنل باؤنڈری کے ارد گرد بڑے میزائلوں اور باقاعدہ حملوں کا جو ماحول ہے اس کو آپ نے ڈی ایسکیلیٹ کرنا ہے. تو جنجوعہ صاحب بھی بہتر سمجھتے ہیں, ڈاکٹر صاحب اگر ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں, آپ بھی اسٹریٹجی کے طالب علم رہے ہیں, بعضوں کو پھر آپ نے پڑھایا بھی ہے, کہ آپ کو کور ایشو کو ایڈریس کرنا ہے. کور ایشو کیا ہے؟ کور ایشو نہیں ہے سیز فائر ختم ہو گیا لائن آف کنٹرول کے اوپر. لائن آف کنٹرول تو عملاً ہر وقت ہاٹ رہتی ہے, بیچ میں کبھی کبھی فیزز آتے ہیں 3-4 ہفتوں کے 2 مہینوں کے, ہر وقت ہاٹ رہتی ہے. تو انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر اگر تبدیلی آئے گی تو پھر ہمارے اینٹناز دوبارہ سے کھڑے ہونے چاہیے اور ہماری خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے کہ ہندوستان دوبارہ سے واردات تو نہیں کر رہا. میرا جو ماننا یہ ہے, اور ابھی میں یہی پڑھ رہا تھا, مجھے کسی نے انفارمیشن بھی بھجوائی ہے, کہ آپ کو انٹرنیشنل بارڈر کے اوپر فورسز ڈپلائمنٹ کا جنجوعہ صاحب نے ذکر کیا, اگلے ہفتے کے اندر فورسز ڈپلائمنٹ کی وڈرال کو دیکھنا ہوگا. اور سب سے اہم بات جو میرے ذہن میں نہیں آئی اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, وہ جو مجھے پوائنٹ آؤٹ یہاں سے کیا گیا وہ یہ کہ اگر اس دوران ہندوستان کوئی اور بڑا فالس فلیگ آپریشن کرتا ہے تو اس کے بعد آپ حالات کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس سوال کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. ناصر جنجوعہ صاحب, یہ سوال کی صورت میں اگر ہمارے سامنے آ جائے کہ اس دوران کوئی اور فالس فلیگ آپریشن ہو جائے اور انڈیا اس کو بہانہ بنا دے, اس کو بہانہ نہ بھی بنائے, فار ایگزامپل آج کی رات پھر میزائل فائر کر دے یا ڈرون بھجوا دے, تو پھر پاکستان کو پھر ایک دفعہ فجر کے بعد کل جواب دینا چاہیے اسی طرح. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ دیر آر سم کنڈیشنز نا جس کی بیسس پہ جا کے پھر آپ مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں. اور جس طرح طلعت صاحب نے فرمایا کہ انٹرنیشنل بارڈر, تو وہ یہ بات چیت تب شروع ہو سکتی ہے نا کہ جب وہ رول بیک کریں اپنا سارا ملٹری انفراسٹرکچر. وہ ویسے بھی انہوں نے رول بیک کیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے بالکل یہ ایریاز جو ہے نا کلیئر کر دیے تھے. اب وہ ہمارے سامنے چٹیل میدان کی طرح پڑے ہوئے تھے. ہمارے یہ پہلے فیز 1 جو ہم نے رسپانس کیا ہے, اگر آپ کہیں گے تو میں اس کو فردر ایکسپلین کر دوں گا. دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو کشمیر ہمارا مین جو ڈسپیوٹ ہے, وہاں پہ اگر وہ ابھی بھی سیز فائر کی طرف نہیں جاتے, وہاں پہ پھر معصوموں پہ وہ فائر کر رہے ہیں ہمارے گاؤں شاؤں پہ, تو پھر بندہ کہہ سکتا ہے کہ جی کیسے آئیں آپ کے ساتھ بات چیت کریں, بند کریں یہ سارا کچھ, بند کریں یہ سارا کچھ, تو اس کے بعد آئیں گے بیٹھیں گے آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے, وی ابائڈ بائی دا رولز, اور ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جو مسٹر ٹرمپ نے ہیز پلیڈ اے ویری افیکٹو رول, تو ٹھیک ہے, لیکن یہ پری کنڈیشنز میٹ ہونی چاہیے نا. تو اب اگر پچھلے جو فالس فلیگ آپریشن پہ اتنا ایکسپوز ہو گیا انڈیا, تو ابھی کیا انڈیا ول ری انفورس دا فیلئر. ٹھیک ہے جنجوعہ صاحب, ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا ہے. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ بات کریں گے. ہم سے بات کرنے کا طلعت صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور ہماری آج کی 9 بجے تک کی ٹرانسمیشن کا وقت اب ختم ہو رہا ہے. اس کے بعد 10 بجے دوبارہ جاری ہوگی اور کرناز اس میں ہوں گی. لیکن جانے سے پہلے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے لیے بہت اچھا دن ہے, اور یہ کہنے کو دل کرتا ہے کہ پاکستان زندہ باد اور پاک فوج پائندہ باد, لیکن ہمیں یہ جاگتے رہنا ہے. ابھی بہت ضروری ہے. تمام لوگوں نے جتنی ہم نے 2 گھنٹے میں بات چیت کی ہے, یہ کہا ہے کہ انڈیا پہ ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہے, اور جاگتے رہنا ہے, الرٹ رہنا ہے. اور اگر انڈیا دوبارہ ایسی کوئی حرکت کرتا ہے تو پھر وہی جو بات پاکستان نے کہہ دی ہے کہ ان کے اکنامک جو ٹارگٹس ہیں, ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں, پاکستان ایسکیلیٹ کرے گا اس کو وہاں تک, اور پھر جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا. اللہ مالک ہے. اجازت چاہتے ہیں. گڈ نائٹ.